नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी अत-तफ़क्कुरा वत-तदब्बुरा बिमा यतलूहु लिसानी मिन किताबिक वल फ़हम लहू वल मअरिफ़ता बिमआनिह वन्नज़र फ़ी अजाइबिही वल अमला बिज़ालिका मा बक़ीत इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा अल्लाहुम्मा हसिबनी हिसाबन यसीरा। आपकी तफसीर आज की आयत नंबर 15 से होगी अल-माइदा, क्योंकि 2 आयतें आपकी लास्ट टाइम रह गई थी। तो सूरह अल-माइदा आयत नंबर 15। या अहलल किताबी क़द जाअकुम रसूलुना युबय्यिनु लकुम कसीरम मिम्मा कुन्तुम तुख़फ़ूना मिनल किताबी व याफ़ू अन कसीर। अहले किताब से खिताब है और पीछे से आप यही पढ़ रहे हैं कि अहले किताब से अल्लाह ताला मुखातिब है और उनको ईमान लाने के लिए समझाया जा रहा है। कभी इत्माम हुज्जत की जा रही है, कभी अल्लाह ताला नरमी से समझाते हैं, कभी उनकी खताएं याद दिला के समझाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान ले आए जिसमें उनकी निजात है। तो ये सारा आप पीछे से यही चीजें पढ़ रहे हैं। और अभी यहाँ पर जो खिताब है, आपने लास्ट टाइम यहूद और नसारा से अलग अलग खिताब पढ़ा था। उनकी अल्लाह ताला ने जो खामियां हैं वो भी बताई थी, उनका अंजाम भी बताया था कि एक कौम के दिल सख्त हो गए और अल्लाह की रहमत से दूर हो गए, दूसरी के दरमियान अदावत और बख्ता जो है वो डाल दी गई क़यामत तक के लिए। तो अब यहाँ जो खिताब है वो कलेक्टिवली है, दोनों अहले किताब से खिताब है, यानी कलेक्टिवली अमूमी खिताब है और एक हतमी खिताब है। एक आखिरी बातचीत की जा रही है समझाने के लिए कि अहले किताब आ गया है, क़द जाअकुम तुम्हारे पास रसूलुना हमारा रसूल। तो ये स्ट्रेस के लिए है, ताकीद है कि जो आपके पास रसूल आए हैं वो हमने भेजे हैं, हमारी तरफ से रसूल बन के आए हैं। तो स्ट्रेस रसूलुना में ये दी जा रही है कि अहले किताब यकीन करें कि अल्लाह की तरफ से रसूल आए हैं, हमने भेजा है, हमारा रसूल है, रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजे गए और तुम्हारे पास भी आए हैं, तुम्हारे लिए भी वो रसूल हैं, तुम्हारे भी रसूल हैं, तो इन पर ईमान ले आओ। और इन रसूल को भेजने का मकसद क्या है कि वो बयान करते हैं युबय्यिनु लकुम कसीरम मिम्मा, उसमें से जो कुंतुम थे तुम तुख़फ़ूना तुम छुपाते। किस में छुपाते थे? अपनी किताब में से। अपनी किताब में से जो चीजें तुम छुपाते थे वो बयान करते हैं तुम्हारे ऊपर खोल खोल कर। ये रसूल जो भेजने का मकसद है वो ये है। तो आपको पता है कि रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो उम्मी थे, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया कि अल्लाह की जो आयात उनके ऊपर नाजिल होती थी, खासतौर पर जो अहले किताब के बारे में भी नाजिल होती थी, जो उनकी गलतियों के बारे में नाजिल होती थी, जो वो मान कर नहीं दे रहे थे, जो उनकी किताब में निशानियां मौजूद थी, वो सब किसने बताई उनको खोल खोल कर? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही इलाही की रोशनी में बताई। तो ये अल्लाह ताला यही यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि उनकी रिसालत का तो ये सबूत ही काफी है कि अल्लाह ताला की तरफ से जो वही आ रही है वो तुम्हारी हरकतें खोल खोल कर उसमें बता रहे हैं तुम्हारी करेक्शन के लिए। तो तुमको तो इसी पर यकीन आ जाना चाहिए कि वो अल्लाह की तरफ से भेजे हुए रसूल हैं, रसूल ना हमारे रसूल हैं। तो वो बयान करते हैं तुम्हारे ऊपर मिम्मा, जो तो थे तुम उसमें से जो थे तुम तुम तुख़फ़ूना तुम छुपाते थे मिनल किताब, अपनी किताब में जो कुछ तुम छुपाते थे वो ये रसूल खोल के बयान करते हैं। तो क्या छुपाते थे अहले किताब अपनी किताब में से? सबसे पहले तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियों वाली आयात को छुपाते थे। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानी तौरात और इंजील दोनों में बहुत ज्यादा मौजूद थी। यहाँ जो अल किताब का लफ्ज आया ना, तुख़फ़ूना मिनल किताब, ये इस्म जिन्स के तौर पे आया है। और इस्म जिन्स क्या होता है? जो मुज़क्कर मुअन्नस सब के लिए इस्तेमाल होता है, जमा और वाहिद के लिए भी। तो यहाँ किताब दोनों किताबों के लिए आया है। तौरात और इंजील में जो तुम बातें अपनी छुपाते थे वो ये नबी खोल कर बयान करते हैं। तो सबसे पहले तो निशानियों वाली आयात छुपाते थे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत की निशानियां थी। और आपको पता है कि उनकी किताबों में वाज़ेह मौजूद थी। जो सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु थे, तो वो पहले इतना ज्यादा उन्होंने कोशिश की थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करने की। तो किस बिना पे की थी कि वो एक उसके पास रहते थे, पादरी के पास। तो वहां पर उन्होंने इंजील तौरात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियां ही पड़ी थी कि वो खजूरों वाले इलाके में आएंगे और उनके कंधे के ऊपर मोहर नबूवत होगी। तो इस तरह वो ढूंढते ढूंढते मदीना पहुंचे थे। और फिर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर आए थे
تو وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے گئے تھے تو اوپر ہو کے نا مہر نبوت دیکھنا چاہ رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے تھے اور انہوں نے مسکرا کے اپنے کندھے سے کپڑا ہٹا کے ان کو نشانی دکھا دی تھی۔ تو یہ ساری جو ان کی کتابوں میں نشانیاں تھیں، سب سے پہلے تو وہ چھپاتے تھے۔ پھر کیا چھپاتے تھے؟ بہت سے اللہ کے احکامات یہود نے چھپا رکھے تھے، بدل دیے تھے، پیجز تک پھاڑ دیے تھے اپنی کتاب میں سے، یا بدل کا فتاوی دے دیتے تھے پیسوں کی خاطر یا اپنی ٹور بنانے کے لیے۔ اس کی سب سے بڑی مثال آیات رجم ہے، جو کہ اس میں موجود تھیں تورات میں بھی۔ رجم کی جو شادی شدہ زانی کی سزا ہے نا، تورات میں بھی وہ رجم تھی، یعنی پتھر مار کے اس کو اسٹون ٹو ڈیتھ، تو وہ بھی انہوں نے چھپا دی تھی۔ اسی سلسلے میں بخاری کی حدیث کے مفہوم میں آتا ہے کہ ابن عمر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی مرد اور عورت شادی شدہ ہے جنہوں نے زنا کیا تھا۔ تو اب یہ یہود تھے تو سزا آپ نے دلوانی تھی، کیونکہ ہیڈ آف اسٹیٹ تو آپ تھے نا مدینہ کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو سے پوچھا کہ تم اپنی کتاب میں اس بارے میں کیا حکم پاتے ہو؟ تو کہنے لگے ہمارے علماء تو ایسے لوگوں کو بس منہ کالا کر کے گدھے پر دشت کروا دیتے ہیں اور بات ختم۔ تو عبداللہ بن سلام جو یہود عالم تھے اور ایمان لے آئے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ان کے ذرا دو چار علماء کو بلائیں اور ان کو کہیں کہ تورات لے کر آئیں۔ تو وہ آئے اور تورات لے کر آئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کھولو ذرا، پڑھو تورات کو فلاں فلاں جگہ سے جہاں سے بتایا تھا عبداللہ بن سلام۔ تو جس عالم کے ہاتھ میں تورات تھی، اس نے آیات رجم پر ہاتھ رکھ دیا اور آگے پیچھے سے پڑھ دیا اور اس کو چھپا دیا۔ تو اس طرح ہی چھپاتے تھے۔ تو عبداللہ بن سلام کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ ہٹوایا تو نیچے سے آیت رجم نکل آئی۔ تو چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رجم کا حکم دیا۔ تو اس طرح یہ احکامات کو چھپایا کرتے تھے، پورے پورے پیجز اڑا دیے تھے انہوں نے، تحریف کر دی تھی، بدل دیے تھے معنی۔ اور احکامات کے علاوہ بھی بہت سے خامخواہ کے بوجھ یہود عالموں نے اپنے عوام پر لادے ہوئے تھے، جیسے بہت سی اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو انہوں نے حرام کیا ہوا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی قرآن میں وہ بھی بیان کر دیے گئے کہ انہوں نے تو بلا وجہ حرام کیا ہوا ہے۔ جیسے آپ نے پیچھے پڑھا تھا نا کہ اونٹ کا گوشت، اور وہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تمام کھانے بنی اسرائیل پر حلال تھے، حل لکم، لیکن جو یعقوب نے اپنے اوپر خود ذاتی بنا پر حرام کیے ہوئے تھے، تو وہ ان کے علماء نے ہر کسی پہ حرام کر دیے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی قرآن میں آپ نے خود بھی پڑھ لیا کہ ان کے لیے سارے کھانے حلال تھے۔ تو اس طرح کے بلا وجہ کے بوجھوں سے بھی ان کو نجات دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے۔ تو آ گیا ہے تمہارے پاس ہمارا رسول جو بیان کرتا ہے تم کو وہ کچھ بیان کرتا ہے جو تم چھپاتے ہو من الکتاب، اپنی کتابوں میں، اور ابھی تو وہ یعفو عن کثیر، بہت سی چیزوں سے تو وہ درگزری کر دیتے ہیں، یعنی بہت ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر نہیں کھولی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے بعض ان کی حرکتوں سے چشم پوشی کی، اگنور کیا اللہ کے حکم سے۔ اور بھی غلط باتیں تھیں جن کو آپ کھول سکتے تھے، لیکن مقصد آپ کا ان کو شرمندہ کرنا نہیں تھا، ان کی کریکشن تھی۔ تو جو احکامات دین ان کے درستگی کے لیے ضروری تھے، جو ان کی کریکشن کے لیے ضروری تھے، وہ آپ نے سنا دیا، اور وہ یعفو عن کثیر، اور بہت سی باتوں سے تو درگزری کر دیا، اللہ کے حکم سے چشم پوشی کر دی کہ یہ خود ہی سدھر جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قد جاءکم من اللہ، تحقیق تمہارے پاس آ گیا ہے اللہ کی طرف سے، من اللہ نور و کتاب مبین، نور اور واضح کتاب، نور و کتاب مبین۔ اب یہ جو دو الفاظ یہاں آئے نا کہ اللہ کی طرف سے نور آ گیا اور کتاب مبین، تو اس کے بارے میں مفسرین کی مختلف آراء ہے۔ پہلی رائے یہ ہے کچھ مفسرین کے مطابق کہ یہاں پر نور سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ذات مبارکہ ہے، کیونکہ آپ کی ذات مانوی طور پر نور ہدایت تھی۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ کہ آپ کی ذات ظاہری طور پر نہیں کہا جا رہا ہے، مانوی طور پر نور ہدایت تھی، جسمانی طور پر نہیں، مانوی طور پر نور ہدایت تھی۔ کیسے؟ کہ آپ کے روشن اخلاق اور اعمال حسنہ سے ساری دنیا کے لوگ منور ہو رہے تھے، ہدایت کی روشنی پا رہے تھے۔ قرآن میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے سراجم منیرہ بھی کہا ہے، سورہ احزاب میں سراجم منیرہ یعنی روشن چراغ۔ تو مانوی طور پر آپ کی ذات بابرکت تھی، روشن تھی، چمکتا چراغ تھی، چلتا پھرتا قرآن تھے آپ، جس سے دنیا سے جہالت، کفر و شرک کے اندھیرے دور کر دیے۔ تو یہ ایک معنی کیا گیا ہے۔ دوسرے زیادہ تر مفسرین کے مطابق نور اور کتاب مبین دونوں الفاظ قرآن کے لیے آئے ہیں، دونوں الفاظ۔
اور اس کی تائید میں اس بات کی فیور میں کہ یہ دونوں الفاظ قرآن کے لیے آئے ہیں، نور و کتاب مبین، وہ کئی پوائنٹس بیان کرتے ہیں۔ مثلا نمبر 1 پوائنٹ یہ کہتے ہیں کہ رسول کا ذکر تو آیت کے ابتدا میں کر دیا گیا نا، کہ آپ کے پاس آ گیا ہے رسول ہونا، تو رسول تو بتا دیے گئے۔ پھر آگے کہا گیا کہ قرآن مبین، تو وہ کہتے ہیں اس سے مراد قرآن کریم ہے۔ دوسرا پوائنٹ بہت ویلڈ پوائنٹ ہے کہ نور و کتاب مبین کے آگے کیا کہا گیا ہے، آپ اب ذرا غور سے آیت کو دیکھیں گے۔ نور و کتاب مبین کے بعد اللہ نے کہا یہدی، وہ ہدایت دیتا ہے، بھی ساتھ اس کے اللہ تعالیٰ، تو بھی کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ نور و کتاب مبین کی طرف، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس نور اور کتاب مبین کے ساتھ ہدایت دیتا ہے، لیکن بھی سنگل ضمیر ہے، ٹھیک ہے، واحد کا صیغہ ہے۔ اس بات کو ذرا سمجھیں، تو اگر واحد کا صیغہ یہاں پر آ رہا ہے تو اس کا مقصد کیا ہے کہ دونوں چیزوں کے لیے ایک ہی صیغہ استعمال ہو رہا ہے، نور اور کتاب مبین کے لیے۔ اگر ہم یہ والا پوائنٹ آف ویو مانتے کہ نور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا ہے اور کتاب مبین قرآن کے لیے، تو پھر یادی بہما آنا چاہیے تھا، بہما تسنیہ کا صیغہ، کہ ان دونوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے۔ تو یہاں پر ایک سنگل واحد کا صیغہ استعمال ہوا ہے، تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ رسول ہونا کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، اور نور و کتاب مبین سے کیا مراد ہے؟ قرآن کریم مراد ہے۔ اور پھر ایک اور تیسری وجہ بھی ہے اس پوائنٹ کی ویلیڈیٹی میں، کہ قرآن میں نور کا لفظ بہت سے مقامات پر آسمانی کتب کے لیے ہی استعمال ہوا ہے، جیسے سورہ نساء آیت نمبر 175 میں آتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، قرآن کے لیے کہا گیا ہے کہ ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے نورم مبینہ، سیم یہی الفاظ ہیں، روشن واضح نور۔ اسی طرح سورہ مائدہ میں آتا ہے آیت 46 میں اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، ہم نے تورات اتاری جس میں ہدایت ہے اور نور ہے۔ سورہ مائدہ میں ہی آتا ہے وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کہا گیا کہ ہم نے ان کی طرف انجیل اتاری جس میں ہدایت ہے اور نور ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ شورا میں بھی آتا ہے، آیت نمبر 52 ہے وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ، لیکن ہم نے بنایا ہے اس کو، قرآن کو، نور، اس کے ذریعے ہدایت دیتے ہیں ہم جس کو چاہتے ہیں۔ تو زیادہ راجع پریفرڈ رائے کیا ہے زیادہ مفسرین کی، کہ نور و کتاب مبین دونوں الفاظ قرآن کے لیے استعمال ہوئے ہیں، کیونکہ نور تو ہے قرآن، آپ کو پتا ہے کیسا زبردست نور ہے، قرآن سے جڑنے سے دل و دماغ روشن ہو جاتا ہے، زندگی کی شاہراہ منور ہو جاتی ہے، صراط مستقیم کلیئر کٹ آپ کو نظر آنے لگتا ہے، انسان روشنیوں میں سفر کرنے لگتا ہے، ہاں؟ اور صرف زندگی روشن نہیں ہو جاتی تو قبر میں بھی نور بنے گا، آپ پڑھ چکے ہیں، اور حشر میں بھی روشنی کرے گا، سفارشی بن کے آئے گا قرآن کہ میرے پڑھنے والے کو کی بخشش کی جائے۔ تو قرآن تو ایسا نور ہے جس میں انسان کو اپنی تمام کمی کوتاہیاں نظر آتی ہیں، وہ اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرتا ہے اور صراط مستقیم کے راستے پہ چڑھ جاتا ہے۔ اسی لیے دیکھیں اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں کہ یادی بہ اللہ، کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، کس کے ذریعے؟ قرآن کے ذریعے، نور و کتاب مبین کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے۔ کس کو ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے؟ من اتبع، یہ بھی سمجھنے کی بات ہے، کتاب قرآن کے ذریعے ہدایت اللہ تعالیٰ کس کو دیتا ہے؟ ہاں، کس کو ہدایت ملتی ہے؟ اس کو من جو اتباع پیروی کرتا ہے، پیروی کرنا چاہتا ہے، رضوانہ، اس کی رضامندی کی، جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی پیروی کرنا چاہتا ہے اس کو قرآن کے ذریعے ہدایت ملتی ہے۔ کس چیز کی ہدایت ملتی ہے؟ سبل السلامی، سلامتی کے راستوں کی، یہ بات کہی جا رہی، ٹھیک؟ یعنی اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے قرآن کے ساتھ، اس کو ہدایت دیتا ہے جو اس کی رضامندی کی پیروی کرنا چاہتا ہے۔ کس چیز کی ہدایت دیتا ہے؟ سلامتی کے راستوں کی، سبل السلامی کی۔ اور یہ بات تو قرآن کھولتے ہی اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، سورہ البقرہ کا آغاز ہوتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت کس کو دے گی؟ جو متقین ہے۔ یہ یہاں پر کہا جا رہا ہے جو اتباع کرنا چاہے گا اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی، اس کو یہ کتاب ہدایت دے دے گی، جو نہیں کرنا چاہے گا اس کو تھوڑی ہدایت ملے گی، جو آنکھ کان بند کر کے کتاب پڑھے گا اس کو ہدایت نہیں ملے گی، جو تقوی کے ساتھ دل میں لے کر پڑھے گا اس کو ہدایت ملے گی۔
تو اس کتاب کے ذریعے، نور کتاب و مبین کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتے ہیں جو اللہ کی رضامندی کی پیروی کرنا چاہتے ہیں۔ کس چیز کی ہدایت دے دیتے ہیں؟ سبل السلامی، سلامتی کے راستوں کی۔ سبل جو ہے سبیل کی جمع ہے، اور سلام کے معنی سلامتی سے، جو سلام آپ کرتے ہیں سلامتی اس کے معنی ہے۔ تو سلامتی کے راستوں کی اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتے ہیں۔ اب سلامتی کے راستوں سے کیا مراد ہے؟ اس کے دو معنی ہیں۔ پہلا تو سبل السلامی سے مراد تمام دین کے ارکان ہیں، ارکان شریعت ہیں، وہ تمام طریقے جو انسان کو اللہ تک پہنچا دیتے ہیں، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، تمام اللہ کی رضا کے کام، اللہ کی رضامندی کے کام، نیکی کے کام، یہ سب سبل السلامی ہے نا، جو اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، اللہ کی رضامندی دلوا دیتے ہیں۔ تو جو اللہ کی کو راضی کرنے کا طلبگار ہوتا ہے، پھر کیا پتا چلا آپ کو کہ جو اللہ کی رضامندی کا طلبگار ہوتا ہے، من اتبع رضوانہ، جو سبل السلام ڈھونڈنا چاہتا ہے، اللہ کی رضامندی کے راستے ڈھونڈنا چاہتا ہے، اس کو کہاں ڈھونڈنا ہوتا ہے؟ کہاں سے ہدایت ملتی ہے؟ یہدی بہ، اس کو قرآن سے لازمی طور پر جڑنا ہوتا ہے۔ پھر قرآن سے جو جڑ جاتا ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کو تمام طریقے سلیقے اللہ کی رضامندی کے سکھا دیتے ہیں، ہدایت کے راستے سبل السلام اس کو دکھا دیتے ہیں، اس کو بھٹکنے سے بچا لیتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح سبل السلامی کا دوسرا معنی جنت کے دروازے کیا گیا ہے۔ سلامتی کے راستے جنت کے دروازے بھی ہیں۔ جنت کے دروازے کتنے ہیں؟ 8 دروازے ہیں جنت کے۔ تو ظاہر ہے ان دروازوں سے جو داخل ہو گیا وہ سلامتی سلامتی میں آ گیا۔ سبل السلام ہی تو ہے جنت کے راستے۔ 8 دروازے ہیں جنت کے، اور ان کے نام ہیں اعمال کے مطابق، اور جس کے وہ والا عمل زیادہ ہوگا اس کو اس دروازے سے پکارا جائے گا۔ جیسے روزے داروں کو کس دروازے سے پکارا جائے گا؟ باب الریان ہے، وہاں سے روزے دار داخل ہوں گے۔ اسی طرح باب الصلاح اور باب الزکاة، 8 دروازے ہیں، اور کئی خوش نصیب ایسے بھی ہیں جن کو 8 دروازے سے پکارا جائے گا، اور اس میں فرما بردار بیوی بھی شامل ہے حدیث کے مطابق، جو اللہ کی رضامند کی اطاعت کے ساتھ ساتھ شوہر کی اطاعت کرے۔ تو بہرحال سبل السلامی کی یہ 2 معنی ہیں، تمام شریعت کے طریقے، دوسرا جنت کے دروازے۔ اب کلیکٹیولی اگر آپ دونوں معنی کو لینا تو پھر بھی آپ کا خلاصہ کیا بنتا ہے کہ سارا منبع اور سورس کیا ہے سلامتی کے رستوں کی طرف جانے کا، جنت کے دروازوں میں داخل ہونے کا؟ کیا ہے؟ قرآن۔ قرآن قرآن سے اگر آپ جڑتے ہیں تو زندگی میں وہ ایسی روشنی لاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو ایسے اعمال کی ہدایت دے دیتا ہے کہ جو اس کو سلامتی کے راستوں پر چلا دیتی ہے اور سلامتی کے دروازوں تک پہنچا دیتی ہے۔ یہ ہے اس آیت کا خلاصہ۔ لیکن یہاں پر ایک بات اور بہت زبردست سمجھنے کی ہے جو ضروری ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ یہاں پر آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ قرآن سے جڑنا ضروری ہے، لیکن قلب سلیم کے ساتھ جڑنا ضروری ہے، ٹھیک ہے، نیت کے ساتھ جڑنا ضروری ہے، تقوی کے ساتھ جڑنا ضروری ہے، اللہ کی رضامندی ڈھونڈنے کے لیے جڑنا ضروری ہے، اتباع رضوانہ کرنے کے لیے جڑنا ضروری ہے۔ اگر انسان پہلے سے یہ طے کر کے جڑے کہ میں نے جو میرے آباء و اجداد کے طریقے چلے آ رہے ہیں، جو میں کرتا چلا آ رہا ہوں، جو غلط عقائد ہیں، جو غلط طریقے ہیں، میں نے وہی کرنا ہے، چاہے میں قرآن پڑھ لوں تو قرآن پڑھنے کا فائدہ نہیں ہوتا۔ پھر قرآن آپ کے لیے نہ ہدی للمتقین بنتا ہے، اور نہ نور و کتاب مبین بنتا ہے، نہ سبل السلام ملتا ہے۔ تو قرآن کو دل کھول کر پڑھنے سے، اس سے جڑنے سے کہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس پہ میں نے عمل کرنا ہے، اپنے آپ کو بدلنا ہے، تو پھر آپ کو ضرور سبل السلام نظر آ جاتے ہیں۔ تو اور کیا ہوتا ہے قرآن سے جڑنے سے؟ کتاب نور اور کتاب مبین سے جڑنے سے کیا ہوتا ہے؟ ایک تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتا ہے سبل السلام کی، دوسرا کیا ہوتا ہے؟ وَيُخْرِجُهُمْ، اور وہ نکالتا ہے ان کو من الظلمات الی النور بِإِذْنِهِ، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو اس کے راستوں کی تلاش میں قرآن سے جڑتے ہیں نکال لیتا ہے۔ کہاں سے؟ ظلمات سے، ظلمتن کی جمع ہے، اندھیروں سے۔ کہاں لے آتا ہے اندھیروں سے نکال کے؟ الی النور، نور میں لے آتا ہے، روشنی میں لے آتا ہے۔ تو اب یہاں پر جو بات نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں اندھیرے کا جو لفظ ہے وہ جمع میں آ رہا ہے، پلورل میں آ رہا ہے۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ اندھیرے تو بہت سارے ہیں، لیکن نور کیا ہے؟ نور ہدایت تو ایک ہی ہے، قرآن کی روشنی، شریعت کی روشنی۔ تو اندھیرے تو بہت سے ہیں، سوچیں، شرک کے اندھیرے ہیں، کفر کے اندھیرے ہیں، الہاد کے اندھیرے ہیں، شک و شبہات کے اندھیرے ہیں، لا علمی کے اندھیرے ہیں، پتہ ہی کوئی نہیں، خواہش نفس کے اندھیرے ہیں، بدعات کے اندھیرے ہیں، آباء و اجداد کے غلط طریقوں کے اندھیرے ہیں۔
لیکن نور ہدایت تو ایک ہی ہے، علم نور، جو قرآن ہے، جو شریعت ہے۔ تو جو قرآن سے جڑ جاتا ہے نیک نیتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو تلاش کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اندھیروں سے نکال لاتا ہے، روشنی میں آ جاتا ہے، شرح صدر ہو جاتا ہے، اس کا سینہ کھل جاتا ہے اس کا اسلام کے لیے، اسلام کے طریقے اس کو پسند آنے لگتے ہیں، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے احکامات اترنے لگتے ہیں، پھر اس کا دل ان کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ شرح صدر یہی ہوتا ہے، دل کی خوشی سے پھر اسلام پر عمل کرتا ہے، خوش ہوتا ہے اسلام پر عمل کر کے۔ لیکن یہ سب کچھ اندھیروں سے دیکھیں نکلنا بھی تو بہت ضروری ہوتا ہے نا۔ اگر آپ سوچ کے دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ اندھیروں سے نہ نکالے تو پھر آپ کو راستہ نہیں نظر آ سکتا جب تک یہ سارے اندھیروں سے نہ نکلیں۔ کیونکہ اندھیروں میں کیا ہوتا ہے، سوچ کے دیکھیے کوئی روڈ بالکل ہی ڈارکنیس وہاں پر ہوتی ہے تو آپ کو سیدھا راستہ ملتا ہے؟ نہیں، آپ کے لیے ہمیشہ چانس رہتا ہے کہ آپ غلط ٹریک لے لیں گے۔ تو اندھیروں سے نکالنا بھی بہت ضروری ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اندھیروں سے نکال لاتا ہے، ساری ہر طرف ہر پہلو پہ زندگی کے روشنی انسان کو عطا کر دیتا ہے۔ قرآن سے جڑ کے یہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن یہ سب ہوتا کیسے؟ بے اذن ہی ہوتا ہے۔ یہ بھی بہت امپورٹنٹ بات ہے، اللہ کے اذن سے ہوتا ہے۔ ٹھیک، اللہ تعالیٰ ہدایت اس کو دیتے ہیں قرآن کے ذریعے جس کے لیے ان کا اذن ہوتا ہے۔ اور اذن کس کے لیے ہوتا ہے؟ جس کے اندر خود طلب اور تڑپ ہوتی ہے، جیسا کہ پہلے بھی کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے بات ہی اسی سے شروع کی ہے کہ ہدایت تو ملے گی نوروں کتابوں مبین سے، لیکن کس کو ملے گی؟ یادی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، جو یہ چاہتا ہے کہ وہ پیروی کرے اللہ کی رضامندی کی، طلب ہوگی بندے کی طرف سے تو اللہ کی طرف سے اذن ہوگا، پھر اس کو ملے گی۔ دو چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ بہت غیور ہے، ہدایت اور اللہ کی محبت، یہ بن مانگے نہیں دیتے اللہ تعالیٰ، مانگنے سے ملتی ہے انسان کو، طلب کرنے سے ملتی ہے، جب انسان طلب کرتا ہے تو تب ملتی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ روشنیوں میں نکال لاتے ہیں اور اس کو سیدھے راستے بھی مل جاتے ہیں۔ اور ایسے ہی بات تو آپ نے پیچھے بھی پڑھی ہے، اگر آپ کو یاد ہو سورہ البقرہ میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے سیم یہی کہا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کی شریعت کو مضبوطی سے سام لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اندھیروں سے نکال لاتے ہیں اور اس کو روشنی ملا کے اس کو روشنی کے مسافر بنا دیتے ہیں، یہ بھی فرمایا۔ تو اب یہاں پر دو چیزیں بتائی گئیں کہ جو قرآن سے جڑتا ہے اللہ کی رضامندی چاہنے کے لیے، تو نمبر 1 اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں اس کے لیے؟ اس کو سبل السلام، سلامتی کے راستوں کی طرف اس کو گائیڈ کر دیتے ہیں، اس کو سلامتی کے راستے نظر آ جاتے ہیں۔ تو سوچ کے دیکھیں کہ قرآن سے جڑنے سے پہلے ہماری زندگی کیا تھی، ہمیں پتہ چلتا تھا کہ کیا کیا نیکی کے کام ہے، کس پر ریوارڈز ہے، کہاں پر کیا کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا، کچھ نہیں پتا تھا۔ قرآن سے جڑنے سے ہمیں بہت ساری چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ کہاں کیا کام کرنے سے کتنا ریوارڈ ہے، کیا کریں گے تو اللہ راضی ہوگا، کیا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سلامتی کے راستوں کی ہدایت دے دیتے ہیں اور ہر قسم کے اندھیرے سے نکال لیتے ہیں۔ شریعت کو انسان تھام لیتا ہے، ٹھیک ہے، اور جب شریعت کو تھام لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ وہ یہدیہم الی صراط مستقیم، پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیتے ہیں صراط مستقیم کی۔ صراط مستقیم اس کو نظر آنے لگتا ہے۔ صراط مستقیم کون سا راستہ ہے؟ جو جنت کی طرف جانے والا راستہ ہے، جنت کی طرف جانے والا راستہ اس کو نظر آنے لگتا ہے۔ کیونکہ یہاں پر دیکھیں یہدیہم کا لفظ آیا ہے، آپ کو بہت شروع میں نے بتایا تھا کہ ہدایت کا جو لفظ ہے نا ہدی، اس روٹ کے 3 معنی ہوتے ہیں۔ ہدایت کو کا راستہ دکھا دینا، اس پر چلا دینا اور منزل تک پہنچا دینا۔ تب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو قرآن سے نیک نیتی سے جڑ جاتا ہے اللہ کی رضامندی چاہنے کے لیے، اس کو اللہ تعالیٰ نہ صرف اس کو سبل السلام سلامتی کے راستے دکھاتے ہیں، اندھیروں سے نکال لاتے ہیں، بلکہ اس کو راستے پہ چڑھا دیتے ہیں، دکھا دیتے ہیں اور منزل تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو قرآن مجید کو پڑھنے اور سمجھنے کے فائدے بتائے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کو نکال کے اندھیروں سے روشنی کا مسافر بنا دیتے ہیں، صراط مستقیم کا راستہ اس کو دکھا دیتے ہیں۔ اور اس آیت سے ہمیں یہ بھی بات پتہ چل رہی ہے کہ ہدایت پیور من جانب اللہ ہوتی ہے،
جب تک اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت نہ دینا چاہے تو اس کو ہدایت نہیں مل سکتی. چاہے آپ کتنا بھی چاہیں کسی کے لیے کہ اس کا دل کھل جائے، اس ہدایت کے راستے پہ آ جائے، کچھ بھی کر لیں آپ، اگر اللہ کا اذن نہیں ہے تو نہیں ملے گی. اور اللہ کا اذن کس کے لیے ہوتا ہے؟ جو خود چاہے گا. من اتبع رضوانہ. ٹھیک، یہ ہے بہت ضروری بات جو یہاں سے سمجھ میں آ رہی. تو بعض لوگ کہتے ہیں نا، آپ نے سنا بھی ہوگا کہ اب آپ خود ہی تو پڑھاتی ہے کہ جی ہدایت من جانب اللہ ہوتی ہے تو ہمیں نہیں مل رہی تو کیا کریں. نہیں، کنڈیشنل ہے نا. اللہ اس کے لیے اذن کرے گا جو اس کی رضامندی کی اتباع کرنا چاہے گا. چاہت اور طلب بندے کی طرف سے ہوگی تو اللہ کا اذن ہوگا. یہ ہے بہت ضروری بات. قرآن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَإِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ. آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس کے لیے آپ چاہیں. اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ. البتہ تحقیق، لقد میں دو تاکیدیں ہوتی ہیں، بہت تاکیدی لفظ ہے یہ. لام تاکید ہے اور قد بھی یقینی بات کے لیے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ یہ یقینی بات ہے، شیور شارٹ بات ہے، 100% سچی اور پکی بات ہے کہ ان لوگوں نے کفر کیا. قالو، جنہوں نے کہا کہ انا بے شک اللہ وہی المسیح ابن مریم ہے. یعنی جنہوں نے کہا کہ ابن مریم جو عیسیٰ ابن مریم ہے وہ الہ ہے، اللہ ہے، نعوذ باللہ. تو انہوں نے یقینی طور پر پکی بات ہے کہ انہوں نے کفر کیا. اس میں کوئی شکی نہیں کہ انہوں نے کفر کیا. تو دیکھیں یہ وہی نصارہ کے اوپر پھر اتمام حجت کی جاری، کیونکہ یہود و نصارہ کا ہی ذکر چل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر ان کے غلط عقائد کا ذکر کر کے اس کی تردید کر رہے ہیں کہ جو بھی یہ کہتا ہے کہ مسیح جو ہے وہ ابن مریم، المسیح ابن مریم وہ الہ ہے، اللہ ہے، تو اس نے یقینی طور پر کفر کیا ہے. بہت شدت ہے. لقد کفر الذین، یقینی بات ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ دلائل دیں گے. کس کے خلاف دلائل دیں گے؟ المسیح ابن مریم کی الوہیت کے خلاف کہ وہ الہ ہیں، اس کے خلاف دلائل دیں گے. ان کو مسیح کیوں کہا جاتا تھا؟ اس لیے کہ مسا سے ہے مسیح کا لفظ، ہاتھ پھیرنے والا ہے، کیونکہ ہاتھ پھیر کے اللہ کے اذن سے کوڑی اور اندھے کو صحیح کر دیتے تھے. تو وہ جو بھی کرتے تھے وہ سب اللہ کے اذن سے ہوتا تھا. تو وہ الہ تو بالکل بھی نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ بہت سارے دلائل دیں گے. اور بات یہ ہے کہ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی نہیں کہا کہ میں الہ ہوں. آپ پیچھے پڑھ بھی چکے ہیں سورہ آل عمران 51 میں کہ انہوں نے کیا کہا تھا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. بے شک میرا رب اور تمہارا رب اللہ تعالیٰ ہے، اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے صراط مستقیم کا. تو یہاں پہ دلائل دیے جا رہے ہیں. سب سے پہلی دلیل تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں بھی عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں ابن مریم، یعنی بس وہ ابن مریم ہے. ان کا یہ انٹروڈکشن کافی ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ الوہیت جو ہوتی ہے، الوہیت الہ سے ہوتی ہے، معبود، وہ اس کے لیے ہوتی ہے جس کے پاس یہ صفت ہو کہ وہ لوگوں کو زندگی بھی دے دے اور موت بھی دے دے. تو اس لحاظ سے بھی آپ دیکھیں کہ جو عیسیٰ علیہ السلام تھے ان کے پاس تو یہ دونوں وصف نہیں تھے. اگر وہ مردے کو زندہ بھی کرتے تھے تو وہاں بھی ہمیشہ یہ کہا گیا بِإِذْنِ اللَّهِ، بِإِذْنِ اللَّهِ. اب اسی چیز کے اوپر اگلی دلیل ہے کہ وہ الہ نہیں ہے، اور بہت ہی زبردست دلیل ہے. اگلی جو آیت ہے نا اس میں اللہ تعالیٰ کا بہت آپ کو جلالی انداز نظر آئے گا. آیت کے اس پورشن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ذرا ان لوگوں سے پوچھے. کن سے؟ جو کہتے ہیں قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، جو مسیح ابن مریم کو اللہ بتاتے ہیں، الہ بتاتے ہیں، ذرا ان سے پوچھئے. قل کہہ دیجئے فمن، تو کون، یملکو وہ مالک ہوگا، من اللہ اللہ کے مقابلے میں، شیء کسی بھی چیز کا، ان ارادہ اگر اس نے ارادہ کر لیا اللہ تعالیٰ نے، ان یہلکا کہ وہ ہلاک کر دے، المسیح ابن مریم کو، مسیح ابن مریم کو بھی، و امہ اور اس کی ماں کو بھی، ومن فی الارض جمیعا اور جو کچھ بھی زمین میں سب کے سب کو. تو بتاؤ، بہت ہی جلالی اللہ تعالیٰ کا انداز نظر آ رہا ہے، غصے والا، کہ ذرا ان لوگوں سے پوچھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ ارادہ کر لے کہ عیسیٰ ابن مریم کو موت دے دے، ان کی ماں کو بھی موت دے دے، جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے ان سب کو، فی الارض جمیعا زمین میں جو کوئی بھی ہے، جرند پرند انسان جن، سب کو ختم کرنے کا، ہلاک کرنے کا ارادہ کر لے، تو کس میں یہ مجال ہے؟
کس میں یہ قدرت ہے؟ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، ذرا سی بھی کہ وہ اپنے آپ کو موت سے بچا لے یا پھر کسی اور کو موت سے بچا لے۔ تو الوہیت یہ سمجھایا جا رہا ہے اس کے لیے ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، ٹھیک ہے، جو یحیی و یمیت ہوتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام تو نصارہ کے بقول وہ کہتے ہیں کہ وہ سولی چڑھا دیے گئے، تو وہ بیچارے جو خود سولی چڑھا دیے گئے وہ الہ کیسے ہو سکتے ہیں جو اپنے آپ کو بھی مرنے سے نہیں بچا سکتے، نہ ان کی ماں اپنے آپ کو الزام لگنے سے بچا سکتی۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ یہاں بات کر رہے ہیں کہ کون ہے جو جس میں اتنی سی مجال ہو، اتنی سی قدرت ہو کہ اپنے آپ کو مرنے سے بچا لے یا کسی اور کو مرنے سے بچا لے۔ دیکھیں بچا سکتا ہے کوئی؟ یہ نظارے تو ہم روز دیکھتے ہیں دنیا میں کہ اتنے ترقی یافتہ ممالک جو بہت ہی سو کالڈ سپر پاورز ہیں، بڑے بڑے ملک، منٹوں میں سیکنڈوں میں زلزلے سے کیسے تباہ ہوتے ہیں، ان کے گھر کارڈ بورڈ کے گھروں کی طرح گر رہے ہوتے ہیں، گاڑیاں جو ڈنکیوں کی طرح ادھر سے ادھر اڑ رہی ہوتی ہیں۔ دیکھیں اس آیت کے حساب سے سوچے ذرا، فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جو کچھ زمین میں ہے اس کو تباہ کر دے اللہ تعالیٰ، تو کس کی مجال ہے جو بچا لے؟ نہیں بچا سکتا نا، کیونکہ خالق مالک مدبر سب چیز اللہ تعالیٰ ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کے لیے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے۔ تو اب کیا چیز پیچھے رہ گئی؟ بادشاہت کہاں کا ہے اس کی؟ آسمانوں پہ بھی زمین پہ بھی جو ان کے درمیان ہے، خالق مالک مدبر ہر چیز کا وہی ہے، تو پھر جس چیز پر جو تصرف کرے وہ بھی اسی کا حق ہے، اسی کا استحقاق ہے۔ جس کو چاہے جیسے پیدا کر دے، جس کو چاہے جہاں پیدا کر دے، جو چاہے کر لے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اسی لیے اگلی دلیل کیا دی جا رہی ہے؟ اسی بات سے جڑی ہوئی کہ وہ بادشاہ ہے، وہ خالق ہے، وہ جس طرح چاہے اپنی مخلوق پہ تصرف کر سکتا ہے۔ تو یخلق، وہ پیدا کرتا ہے، ما یشاء، جیسے وہ چاہتا ہے، جس کو وہ چاہتا ہے۔ یعنی یہ دوسری دلیل ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کے خلاف کہ خالق تو اللہ تعالیٰ ہے، وہ پیدا کرنے کی تمام صورتوں پر پوری قدرت رکھتا ہے، ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں، جس کو جس طرح چاہے پیدا کر دے، ہر طریقے سے پیدا کرنے پر ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ قادر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اس نے بن باپ سے پیدا کر دیا۔ آدم علیہ السلام کو بن ماں باپ کے پیدا کر دیا، دونوں نہیں تھے۔ حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کر دیا۔ اور عام پیدائش کی شکل کیا ہے کہ مرد اور عورت کے ملاپ سے پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہ تو اللہ کا کمال ہے نا کہ اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے پیدا کر دیا۔ تو یہ کمال تو پیدا کرنے والے کا ہے نا، پیدا ہونے والے کا تو نہیں ہے کہ آپ نے اس کو الہ بنا لیا۔ اگر کمال ہے تو کس کا ہے؟ جو علی کل شیء قدیر ہے، کہ اس نے بن باپ کے پیدا کر دیا، جو بن ماں باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے۔ ان کا تھوڑی کمال ہے جو بن باپ کے پیدا ہو گئے، تو ان کو الہ بنانے کا کیا جواز پڑتا ہے؟ اس طرح تو الہ بنانا ہی تھا تو پہلے آپ آدم علیہ السلام کو بناتے۔ تو وہ خالق ہے، مالک ہے، اور خالق اور مخلوق میں ہمیشہ فرق ہوتا ہے، یہی بتایا جا رہا ہے۔ تو اسی طرح کے دیکھیں سورہ جو مریم ہے، سورہ المریم آیت نمبر 93 میں بڑی زبردست بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے۔ سورہ مریم 93 اللہ تعالیٰ فرماتے ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، جو کوئی بھی آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب کے سب اللہ کے پاس آنے والے ہیں مملوک بن کے، غلام بن کے، ہر کوئی اس کے سامنے غلام بن کے آنے والا ہے۔ ٹھیک، تو یہاں پر خالق اور مخلوق کے درمیان فرق واضح کر دیا گیا۔ ہاں، کیونکہ بات تو تردید کی ہو رہی ہے نا کہ مسیح علیہ السلام الہ یا اللہ کے بیٹے ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ وہ مخلوق ہیں، نہ ان میں خالق والی کوئی صفت ہے، نہ وہ زندہ کر سکتے ہیں، نہ وہ موت دے سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، نہ وہ جتنی باتیں بتائی گئی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کو مارنے کا ارادہ کر لے، ان کی ماں کو بھی، تو کون بچا سکتا ہے؟ تو فرق ہے خالق اور مخلوق میں، نگیٹ کیا جا رہا ہے ان کی الوہیت کو۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ سارے اختیارات اسی کے پاس ہیں جو حقیقی الہ ہے، زندہ کرنے کے اور مارنے کے، اور وہ صرف اللہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، جو کچھ ان کے پاس تھا وہ بھی اللہ کے اذن سے تھا۔ ٹھیک، تو اس لیے لقد کفر الذین قالوا، یقینی طور پر کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم جو ہے، المسیح ابن مریم
وہ الہ ہیں یا اللہ کے بیٹے ہیں یا تین کے ایک ہیں یا ایک کے تین ہیں، جو کچھ بھی کہا، یہ سب یقینی طور پر کفریہ باتیں ہیں. وقالت الیہود، اور کہا یہود نے، والنصارى، اور نصارہ نے. کیا کہا یہود اور نصارہ نے؟ انہوں نے کہا دونوں نے کہ نحن، ہم ابناء اللہ، اللہ کے بیٹے ہیں، وَأَحِبَّاؤُهُ، اور اس کے پیارے اور لاڈلے ہیں. ابنا جو ہے وہ ابن کی جمع ہے، ٹھیک ہے. اور ایک لفظ بیٹے کے لیے قرآن میں آتا ہے ابن، اور ایک ولد کا لفظ بھی آتا ہے. اس میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. ولد جو ہوتا ہے اس کا والد ہوتا ہے، یعنی حقیقی بیٹے کو ولد کہتے ہیں. جو حقیقی بیٹا ہوتا ہے نا اس کو ولد کہتے ہیں. اور ابن کا لفظ بطور شفقت بھی استعمال ہوتا ہے، محبت میں. یعنی ہم نہیں کہہ دیتے کسی کو بیٹا یہ کام کر دو، وہ ہمارا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا. تو ابن کا لفظ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے، کلمہ محبت کہہ سکتے ہیں ہم. تو یہود و نصارہ اپنے آپ کو ولد نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ڈائریکٹ یہ نہیں کہہ رہے. ابناؤ کہہ رہے ہیں، یعنی چہیتے لاڈلے ہیں اللہ تعالیٰ کے، یہ کہہ رہے ہیں. ابناء اللہ و احباؤہ، احبا کا لفظ جو ہے وہ حب سے ہے، ہا بے بے، ٹھیک ہے. حب محبت کو کہتے ہیں نا. اور حبیب کی جمع ہے، یعنی احبا ہم اللہ کے چہیتے ہیں، لاڈلے ہیں. اور بیٹے بھی ہیں، بیٹے یعنی وہ بھی اس لحاظ سے کہ بہت محبوب ہیں اللہ تعالیٰ کو. تو مطلب کیا تھا ان کا اس بات سے، یہود و نصارہ کا؟ مطلب یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، سارے انبیاء ہمارے میں سے آئے ہیں، سارے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں سے مبعوث کیے ہیں، تو ہم تو اللہ کے بہت چہیتے ہیں. وی آر دا چوزن پیپل. تو ہم تو جنت میں سیدھے جائیں گے، اور ہمیں تو آگ چھوئے گی ہی نہیں، اور اگر چھوئے گی بھی تو وہی چند روز جو ہم نے بچڑے کی پوجا کی تھی وغیرہ وغیرہ. ٹھیک. یہ سب ان کے خود ساختہ عقائد تھے جن کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے. افرا پردازیاں تھیں، اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی بات نہیں کی. اصل میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے ان کو کہا جاتا تھا نا، تو اس پر بھی یہ کچھ اس قسم کی باتیں کرتے تھے. کہتے تھے کہ ہمیں کسی امی پر ایمان لانے کی کیا ضرورت ہے، ہم تو پہلے ہی اللہ کے چہیتے ہیں. ابناؤہم و احباؤہم، انبیاء سارے ہماری چین میں سے آئے ہیں، اللہ ہم اس کے انبیاء کے بیٹے ہیں. تو ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم ایک امی نبی کے اوپر ایمان لے آئیں؟ یہ ہمارے لیے تھوڑی مبعوث ہوئے ہیں، یہ تو یہ جو عرب کے امی ہیں ان کے لیے مبعوث ہوئے ہیں. تو آپ ان کو بلائیں، جا کے اوروں کو بلائیں، ہمیں کیوں بلاتے ہیں؟ ہمیں تو کسی دین کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم تو پہلے ہی بہت ہی اعلیٰ مقام اور درجہ رکھتے ہیں، سارے انبیاءوں کے اولاد ہیں ہم. تو ایسی ان کی باتوں میں آپ کو کیا بو آ رہی ہے؟ کیا احباؤہ ابناؤہ اللہ، تکبر کی بو، تکبر تھا ان کا اندر، اور تکبر تھا، اور پھر وہی بغض اور عناد تھا ان کے اندر. تو یہ ساری باتیں تھیں. تو اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں کہ ان کا یہ جو دعویٰ ہے نا، یہ جو یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے چہیتے اور بیٹے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے کہیں پر بھی نہیں کہا قرآن میں کہ وہ چہیتے اور بیٹے ہیں. یہ ان کا خود ساختہ دعویٰ تھا. اسی لیے دیکھیں اللہ تعالیٰ آگے کیا فرما رہے ہیں. ان کے اس دعوے کو بھی اللہ تعالیٰ تردید کر رہے ہیں، نیگیٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو قالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا یہ کہتے ہیں ہم چہیتے بیٹے ہیں، تو ذرا آپ ان سے پوچھئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے. قل کہہ دیجئے، فلما، پھر کیوں، یعذبکم، وہ عذاب دیتا ہے تم کو، بذنوبکم، بوجہ تمہارے گناہ. کیا کہہ رہے اللہ تعالیٰ؟ ذرا ان سے پوچھے ہیں کہ اچھا آپ چہیتے اور لاڈلے ہیں، تو یہ دنیا میں تمہیں مختلف قسم کی سزائیں کیوں مل رہی ہیں؟ عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ بار بار تمہاری شامت کیوں آتی ہے؟ آپ دیکھیں نا کتنی شامت آئی، یہود کی تو بہت ہی آئی. چہیتے اور بیٹے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیوں دنیا میں عذاب دے رہا ہے تم کو بھائی؟ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم. اب ان کے اوپر کیا کیا عذاب آئی؟ سب سے پہلے تو آپ نے پڑھا تھا انہوں نے بچڑے کی پوجا کی، تو کیا سزا ملی تھی کہ ایک دوسرے کو قتل کرو. ایک تو پھر ان کے کہیں جا کے اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا تھا. پھر کیا ہے، صورتیں بھی مست انہی کی ہوئی تھیں، نعوذ باللہ استغفار. بندر بھی بنائے گئے، خنزیر بھی بنائے گئے، جلا وطن بھی ہوئے، 2 دفعہ بہت زبردست ان کو مار بھی پڑی دوسری قوموں سے. حلال چیزیں ان پر حرام کر دی گئی. آپ نے پیچھے پڑھا تھا فبظلمہم، ان کی جو لوگ یہودی بن گئے ان کے ظلم کی وجہ سے، زیادتی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حلال چیزیں ان پر حرام کر دی. تو یہ ساری تو اللہ تعالیٰ یہی پوچھ رہے ہیں. اور ان سے پوچھئے فلما، تو کیوں اللہ تعالیٰ تم کو عذاب دیتا ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے؟ تمہاری شامت آتی ہے، اگر تم چہیتے لاڈلے ہو تو یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ تمہارے پر سزائیں تم کو کیوں مل رہی؟ تو اس لحاظ سے تمہارا یہ وعدہ بالکل جھوٹا اور کھوکھلا ہے کہ تم چہیتے اور لاڈلے ہو.
اور اس کا ایک جواب پیچھے بھی دیا جا چکا ہے اخروی لحاظ سے، کہ ان کا دوسرا جو دعویٰ تھا اخروی لحاظ سے کہ عذاب نہیں ہوگا، تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے پیچھے دیا تھا. آپ سورہ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں. البقرہ 94 میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، سورہ البقرہ 94، قل ان کانت لکم الدار الاخرہ عند اللہ خالصتا من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ جنت تو صرف تمہارے لیے بنی ہے، تم نے سیدھے جنت میں جانا ہے دوسرے لوگوں کو چھوڑ کے، خالصتاً تمہارے لیے جنت ہے، تو تمہیں تو موت کی تمنا کرنا چاہیے نا. اگر تم سچے ہو تمنا کرنا چاہیے، یعنی موت سے ڈرنا نہیں چاہیے. تمنا تو منع ہے نا. اس کا مقصد یہ تھا اللہ تعالیٰ کا پوچھنے کا، یہ یہود تو سب سے زیادہ موت سے ڈرتے تھے. آپ نے کتنی دفعہ پڑھا ہے کہ جہاں ان کو کہا جاتا تھا کہ جہاد میں چلو تو سب سے پہلے یہی بہانے بناتے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا جس کو یہ پکا یقین ہو کہ وہ اللہ کا چہیتا ہے اور محبوب ہے اور اس نے سیدھا جنت میں جانا ہے، تو اس کو تو موت سے ڈرنا ہی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، کہ وہ تو سیدھا جنت میں جائے گا. تو ہر لحاظ سے ان کا وعدہ بالکل جھوٹا اور کھوکھلا ہے کہ چہیتے ہیں. اصل حقیقت کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. بل انتم، بلکہ تم بھی، یہود و نصارہ، بشرن، انسان ہو، بشر ہو، ممن، ان میں سے جو خلق، اس نے پیدا کیا ہے. یعنی اس نے جیسے دوسرے انسان پیدا کیے ہیں اسی طرح کے تم بھی انسان ہو. جیسے سارے لوگوں کو عذاب و ثواب ملے گا اسی طرح تمہیں بھی ملے گا. تمہارے ساتھ کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ نہیں کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ تم بھی اسی طرح سے تخلیق کیے گئے ہو، اسی طرح کے انسان ہو جیسے دنیا میں دوسرے انسان ہیں، اور تم سے بھی گناہوں کی پاسپورٹس ہوگی جیسے دوسرے انسانوں سے ہوگی. اور پھر اللہ تعالیٰ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء. یہی کلیہ اور قاعدہ سب کے لیے اور یہی تمہارے لیے بھی ہے. کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ نہیں ہے کہ وہ پھر حساب تو ضرور لے گا، باس پرس کرے گا، مختار کل ہے، پھر وہ دیکھ لے گا کہ کس کو اس نے عذاب دینا ہے اور کس کو اس نے بخش دینا ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا. پھر یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ زمین و آسمان کی بادشاہت تو اس کے پاس ہے، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کا بھی خالق، مالک، مدبر وہی ہے. تو وہ مختار کل ہے، اور اس دن روز قیامت مالک یوم الدین بھی وہی ہے، اور اس دن ساری بادشاہت جو للہ واحد القہار کے پاس ہوگی. تو سارے اختیارات اس کے پاس ہوں گے، اس کے سامنے کوئی پر نہیں مار سکے گا. اور یہود اور نصارہ ہر کسی کے سمیت وہ دیکھے گا پھر اعمال کے حساب سے کہ کس کو عذاب دینا ہے اور کس کو ثواب دینا ہے. اور کسی شخص کے اندر، کسی انسان میں، کسی جن میں یہ طاقت نہیں کہ اس کے عذاب و ثواب کو روک سکے، لیکن وہ بلا وجہ کسی کو بھی عذاب نہیں دے گا. ذرہ برابر بھی، مثقال ذرۃ بھی اس کے اوپر ظلم نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ان اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ذرا بھی ظلم کرنے والا نہیں. تو بلا وجہ تو عذاب کسی پر ذرہ برابر بھی نہیں ہوگا. ہاں، بخشش کسی کی بھی ہو سکتی کسی بھی بنیاد پر جس کے لیے اللہ چاہے. یغفر لمن یشاء، ٹھیک ہے. اور وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور لوٹنا بھی اسی کی طرف ہے. یہ وعید ہے یہود و نصارہ کے سمیت سب کے لیے کہ لوٹنا اسی کی طرف ہے. پھر ہر کسی کو پتہ چل جائے گا کہ کون چاہیتا ہے اور کون نہیں. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، پھر پتہ چلے گا کہ کس کو اللہ چاہتا تھا اور کس کو نہیں چاہتا ہے. وہاں پتہ چلے گا نا جا کے. سبھی کے لیے یہ بات ہے. تو اب دیکھیں اس میں سبق کیا ہے اس آیت کا، کہ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کے غلط دعوے کو جھٹلا رہے ہیں کہ جو وہ کہتے ہیں کہ ہم چاہیتے ہیں اللہ کے اور ہمیں سزا نہیں ملے گی اور جنت تو ہمارے لیے بنی ہے اور ہم سیدھے جنت میں جائیں گے. تو کیا اس سے ملتی جلتی کچھ خوش فہمی ہمیں نہیں ہے کہ ہم تو نبی آخری زماں کی اولاد ہیں اور ہم تو نبی خیرہ امت ہیں، آخری نبی کی امت ہیں، بہترین امت کا خطاب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، تو ہم جنت تو صرف ہمارے لیے بنی ہے، ہمارے لیے، ہم نے ہی جنت میں جانا ہے اور تو کسی نے جانا نہیں. تو ایسی باتیں تو ہم بھی سوچتے ہیں، کہ نا سمجھتے ہیں نا کہ نہیں سمجھتے. چاہے بے شک ہم خیرہ امت والا کوئی بھی کام نہ کریں. خیرہ امت اللہ تعالیٰ نے کیوں بنایا ہے؟ ہم پڑھ چکے ہیں نا آپ آل عمران میں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا وَكُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ. کب تم خیرہ امت بنو گے؟ جب تؤمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، جب تم لوگوں کو برائی سے روکو گے اور اچھائی کی طرف بلاؤ گے، تب خیرہ امت بنو گے. لیکن کام کوئی بھی نہ کرے ہم اور جنت کی آرزو رکھیں. امت وسط بنایا ہے، امت وسط کا کام کوئی بھی نہ کرے لیکن جنت کی آرزو رکھیں. تو ہمیں بھی یاد رکھنا چاہیے جہاں جنت کا ذکر آتا ہے اہل ایمان کے لیے
اس کے ساتھ دو لازمی شرائط کیا آتی ہیں؟ ہاں، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، لازمی شرط ہے جنت میں جانے کی، ایمان، شعوری ایمان کے ساتھ عمل صالح کرنا، ورنہ کوئی جنت نہیں ہے۔ پھر اگر کوئی صرف نسلی مورثی مسلمان ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ میں تو نسلی مورثی ہوں اور میرے لیے جنت ہے، تو پھر آخر کار تو جائیں گے، لیکن آخر کار تک کیا ہوگا یہ سوچنے کی بات ہے۔ تو بہرحال قرآن جہاں بھی جنت کا ذکر کرتا ہے اہل ایمان کے لیے دو شرائط بتاتا ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جس نے شعوری ایمان لا کر عمل صالح کیے تو اس کے لیے جنت ہے۔ مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اس کے عمل نے پیچھے کر دیا، اس کا نسب اس کو آگے نہیں کر سکتا۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ جس شخص کو اس کے عمل نے پیچھے کر دیا، اس کا نسب اس کو آگے نہیں کر سکتا۔ یعنی اگر اب انسان خود اچھے عمل نہیں کر رہا تو نسب کے لحاظ سے بے شک وہ انبیاء کا بیٹا ہے یا بہت ہی نیک خاندان سے ہے، پیر فقیر کے خاندان سے، کوئی خاص کاسٹ میں سے وہ ہے، لیکن اس کا عمل کچھ بھی نہیں ہے تو وہ پھر آگے نہیں آ سکتا۔ جس کے عمل نے اس کو پیچھے کر دیا، اس کا نسب اس کو آگے نہیں کر سکتا۔ یعنی صرف نیک ماں باپ کی اولاد ہونا، انبیاء کی اولاد ہونا، کسی خاص جگہ سے تعلق ہونا، یہ سب انسان کو جنت نہیں دلا سکتا۔ آپ کو ایمان کے ساتھ وہ عمل الصالحات چاہیے، تب جنت ہے۔ ٹھیک ہے، یہ یہاں سے پتہ چل رہا ہے آپ کو، حدیث سے بھی اور آیت سے بھی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اہل الکتابی، اہل کتاب، قد جاءکم، آ چکا ہے تمہارے پاس، رسولنا، ہمارا رسول، یبین، جو بیان کرتا ہے، لکم، تمہارے لیے، علی فترۃ من الرسل، ایک وقفے کے بعد رسولوں کے۔ یہ پچھلی والی طرح کی بات ہے کہ تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا ہے اور وہ بیان کر رہا ہے، جو کچھ تم غلط کرتے ہو اس کو صحیح کر رہا ہے، تو اس کی بات کو مانو۔ اب یہاں اضافی بات کیا بتائی جا رہی ہے کہ یہ رسول جو آئے ہیں یہ تمہارے پاس فترۃ من الرسل کے بعد آئے ہیں۔ اب فترۃ من الرسل کیا ہوتا ہے؟ فترہ کا جو لفظ ہے اس کے معنی ہوتے ہیں وقفہ یا پوز، فے تیرے، یعنی کسی چیز کا چلتے چلتے رک جانا اور پھر سے چل پڑنا، یہ فترہ ہوتا ہے۔ کسی چیز کا چلتے چلتے رک جانا اور پھر سے چل پڑنا، یعنی وقفہ یا پاز آ گیا اور پھر سے چل پڑے۔ جیسے فترۃ الوحی بھی کہا جاتا ہے نا، پہلی اور دوسری وحی کے درمیان کافی وقفہ ہو گیا تھا نا، تو اس وقفے کو فترۃ الوحی کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پر آ رہا ہے فترۃ الرسل، تو اس سے کیا مراد ہے؟ آپ دیکھیں رسولوں کا سلسلہ چل رہا تھا، بنی اسرائیل میں بہت سارے رسول آئے، پہلے درمیان میں بھی کچھ عرصے کے لیے رکا تھا۔ حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان رسولوں کے لحاظ سے 1400 سال کا فرق ہے، انبیاء بیچ میں آتے رہتے، اور اسی طرح کئی بنی اسرائیل پہ انبیاء مبعوث ہوتے رہے، اور آخر میں جو بنی اسرائیل کے آخری رسول تھے وہ کون تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام تھے، جو بنی اسرائیل پر مبعوث ہوئے۔ ٹھیک ہو گیا، آخری بنی اسرائیل کے چین کے آخری رسول تھے۔ اس کے بعد تقریباً 570 یا 600 سال تک کوئی نبی یا رسول مبعوث نہیں ہوا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ یہ جو مدت ہے اس میں ذرا کنٹروورسی ہے، کہیں پر آتا ہے 570 سال، کہیں 560 اور کہیں 600 سال۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 600 سال کے بعد نبی آخر الزمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تھے۔ تو یہ جو درمیانی وقفہ تھا نا عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، اس کو فترۃ الرسل کہا جاتا ہے۔ اب سمجھ گیا فترۃ الرسل؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پاس اب یہ آ گئے ہیں آخری نبی، ایک وقفے کے بعد رسولوں میں سے تمہارے پر مبعوث ہو گئے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 600 سال کے بعد ہوئی، اور اس وقفے کو فترۃ الرسل کہا جاتا ہے۔ اور اس میں ایک اور بات یاد رکھیں کہ جو عیسیٰ علیہ السلام تک اور ان سے پہلے جتنے انبیاء آئے تھے وہ بنی اسرائیل کی چین میں سے آئے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بنی اسماعیل میں سے ہو گئی۔ یہی تو سارا ان کو بغض اور عناد تھا۔ اب بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل تو آپ کو پتا ہے، پتا ہونا ہی چاہیے، ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام تھے۔ تو جو اسحاق علیہ السلام تھے ان کے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام، پھر ان کے 12 بیٹے تھے جس میں سے بنی اسرائیل بنے تھے۔
اور اسی چین میں سے سارے انبیاء مبعوث ہوئے عیسیٰ علیہ السلام تک. دوسرے بیٹے جو تھے ابراہیم علیہ السلام کے، اسماعیل علیہ السلام، ان کی چین میں سے کوئی نبی نہیں آیا تھا. لیکن آئے تو آئے کون؟ سبحان اللہ، یہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے. اور تقریباً اسماعیل علیہ السلام کے 2500 سال کے بعد، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت اسماعیل کے درمیان 40 نسلیں یا 40، ٹھیک ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 600 سال کا وقفہ ہے. لیکن مبعوث کہاں سے ہوئے؟ بنی اسرائیل سے نہیں ہوئے. یہی تو سارا چکر تھا جو وہ ایکسپٹ نہیں کر رہے تھے پہچاننے کے باوجود. تو آپ کے عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان وقفہ تھا. اور اس سلسلے میں حدیث کا مفہوم بھی ہے مشکات کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں دوسروں کی نسبت ابن مریم کے زیادہ قریب ہوں، میرے اور ان کے درمیان کوئی اور نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اب اللہ تعالیٰ نے یہ اتنا وقفہ کیوں دیا عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان اور آخری نبی مبعوث کرنے کے درمیان؟ تقریباً 600 سال کا وقفہ. اس میں حکمت کیا تھی اللہ تعالیٰ؟ دیکھیں، ایک حکمت یہ تھی کہ اشتیاق اور انتظار بڑھے. طویل عرصہ گزر گیا تھا، کوئی نہ نبی مبعوث نہیں ہوا تھا. یہ فطرت من رسول تھا نا، اس میں نہ کوئی رسول آیا نہ کوئی نبی آیا. کوئی نبی یا رسول مبعوث نہیں ہوتا تو لوگ جو فطرت سلیم رکھتے تھے وہ تڑپتے تھے کہ یا اللہ ہم کیسے معلوم کریں، اتنی غلط چیزیں پھیل چکی ہیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، تو کیا چاہتا ہے. سوری، آپ نے خود پڑھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جب تک ان کی بعثت نہیں ہوئی تھی، نبوت نہیں ملی تھی، تو وہ غار حرا میں اسی طلب میں تو جا کے بیٹھتے تھے کہ یا اللہ ہمیں پتہ چلے کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے. تو اللہ تعالیٰ انسانیت میں یہی تڑپ اور طلب پیدا کرنا چاہتے تھے کہ طلب اور تڑپ بہت اپنی عروج پر پہنچ جائے تو رسول مبعوث ہوں، تاکہ لوگ اس کو علم کو فوراً اپنے اندر جذب کر لیں. اور دوسری حکمت کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجنا تھا. تو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے جو کچھ معصیت، الحاد، جو خرابیاں انسانیت کر سکتی ہے نا، ایک دفعہ کر لے، پھر آخری نبی بھیجا جائے، آخری وحی اتاری جائے اور اکملت لکم دینکم کر دیا جائے اور ساری خرابیوں کی کریکشن کر دی جائے. اور پھر لوگ آخری نبی کے طریقے پر چلتے رہے اور آخری نبی کی امت ان کے طریقے پر لوگوں کو چلواتی رہے. یہ ہمارا کام ہے. تو بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کے بعد انبیاء کی بعثت کا سلسلہ بند رہا تقریباً 600 سال تک، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے. اس وقفے کے دوران یہود و نصارہ دونوں آخری نبی کا انتظار کیا کرتے تھے، کیونکہ ان کی کتابوں میں تو نشانیاں موجود تھیں، بشارتیں موجود تھیں. اور وہ کہتے بھی تھے، یہ یہود عرب کے لوگوں سے، امیوں سے، کہ دیکھو ایک آخری نبی مبعوث ہونے والے ہیں جو ظاہر ہے ہم ہی میں ہوں گے، کیونکہ سارے نبی ہمارے میں آئے ہیں، تو پھر ہم ان کے ساتھ مل کے تمہارے پر فتح حاصل کریں گے، تمہارے پر غلبہ کریں گے. اور یہی نصارہ کا سوچنا تھا. لیکن پھر کیا ہوا کہ نبی آخر زمان کی بعثت تو بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں ہوگی، تو یہود نے پہچانے کے باوجود ان کا انکار کر دیا، بغض اور ضد اور اناد اور حسد میں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو تم جس رسول کا انتظار کر رہے تھے، آخری نبی کا، جن کی نشانیاں تمہاری کتابوں میں موجود ہیں، قد جاءکم، آ چکے ہیں تمہارے پاس وہ رسول، وہ بیان کرتے ہیں لکم تمہارے لیے، علی فترۃ من الرسول، کیوں بھیجے ہیں یہ آخری رسول تمہارے اوپر؟ ان تقولو، اور یہ ان تقولو ان لا تقولو کے معنی میں ہے کہ کہیں تم یہ نہ کہو کہ ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا. اس کا کیا معنی ہے؟ یعنی تم سے جس آخری رسول کا وعدہ کیا گیا تھا، جن کی نشانیاں تمہاری کتاب میں موجود ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا. ہاں، کہ تم یہ نہ کہو کہ آپ نے جس کا وعدہ کیا تھا وہ تو آیا ہی نہیں، ڈرانے والا اور خبردار کرنے والا اور خوشخبری دینے والا. بشیر و نذیر تو آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہوں نا، بشارت سے ہے بشیر اور نذیر انذار سے، خبردار کرنے والا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہی ڈائریکٹ خطاب تو یہود و نصارہ سے ہو رہا ہے کہ تم ہی تو انتظار کر رہے تھے، تمہاری کتابوں میں بشارتیں تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے تو اپنے وعدے کے مطابق بھیج دیا ہے، تاکہ تم نہ کہو ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہ ہمارے پاس تو کوئی آیا نہیں آخری رسول جس کا آپ نے وعدہ کیا تھا کہ وہ آئے گا خوشخبری دینے والا اور نذیر. فقط جاءکم، تو تحقیق آ چکا ہے تمہارے پاس بشیر و نذیر، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا. تو اب تم کیوں نہیں مان کے دے رہے ہو؟ تمہیں تو چاہیے کہ شکر گزاری کرو.
کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، فوراً ایمان لے آؤ اور لوگوں کو بھی ایمان لانے کے لیے موٹیویٹ کرو۔ تمہیں تو شکر گزاری کرنا چاہیے نا کہ آخری نبی مبعوث کر دیے ہیں، قد جاءکم نذیر و مبین، جس نے سارے جہالت اور کفر و شرک اور معصیت کے اندھیروں سے تمہیں نجات دی ہے، تو تم الٹے چل رہے ہو، ان کا انکار کر رہے ہو۔ تو ہوش میں آؤ یہود و نصارہ کہ تمہاری ہی تو کتابوں میں سب سے زیادہ نشانیاں موجود ہیں، تم صرف حسد اور بغض اور عناد میں ان کا انکار کر رہے ہو، تو یہ انکار تو بیکار ہے۔ اللہ نے تو اتمام حجت کر دی، آ چکا۔ وقد جاءکم بشیر و نذیر، آ گیا ہے جس کا وعدہ تھا۔ اب اگر انکار کرو گے تو خوب سمجھ لو واللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی اب یہ کیا ہے واللہ علی کل شیء قدیر؟ یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں اس انکار پر سزا اور عذاب دینے پر پوری طرح قادر ہے، کیونکہ اس نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ آپ ضد، اناز اور حسد میں ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ اور ان اللہ علی کل شیء قدیر یا واللہ علی کل شیء قدیر کے یہاں پر 2-3 معنی بنتے ہیں۔ ایک معنی تو یہی ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس انکار پر سزا دینے پر پوری طرح قادر ہے، یاد رکھو۔ جان بوجھ کر، سمجھ بوجھ کر انکار کرو گے تو پھر کیا چیز حال ہوگا تمہارا۔ پھر دوسرا معنی واللہ علی کل شیء قدیر کا یہ بھی ہے کہ وہ چاہے تو امیوں میں سے بھی نبی مبعوث کر سکتا ہے۔ تم کون ہوتے ہو اعتراض کرنے والے؟ ہاں، کہ اللہ تعالیٰ تم سے پوچھ کر نبی مبعوث کرے گا کہ کس کو نبوت دینی اور کس کو نہیں دینی؟ اس کو معلوم ہے کہ رسالت کس کا حقدار کون اور کہاں رکھنی ہے۔ یہ قرآن میں ایک جگہ آتا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ وہ کہاں رکھے اپنے رسالت کو، تو وہ چاہے تو امیوں سے رسول مبعوث کر سکتا ہے، تو اس کو کون ہو سکتا ہے؟ واللہ علی کل شیء قدیر۔ پھر یہ بھی مانیے کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات کا بھی اندازہ ہے کہ کس نبی کو کتنے عرصے کے بعد مبعوث کرنا ہے۔ تو اے یہود و نصارہ، یہ اپنی تعصب، بغض اور اناج سے باز آ جاؤ۔ ہمارا رسول تمہارے پاس آ چکا ہے، جس کا وعدہ تمہاری کتابوں میں بھی موجود ہے، اس پر ایمان لے آؤ۔ نہیں ایمان لے آئے تو تمہارے ساتھ بہت ہی برا انجام تمہارا ہو سکتا ہے۔ ہاں، یاد رکھو واللہ علی کل شیء قدیر۔ اور اگر تم ایمان نہیں لائے تو اللہ تعالیٰ اس چیز پر بھی پوری طرح قدرت رکھتا ہے کہ تمہیں ہٹا دے تمہاری نافرمانی کے اوپر اور دوسری قوم کو لے آئے تمہاری جگہ، جو اس کے احکامات پر پوری طرح عمل کرے، اس کے احکامات کو، اس کے دین کو آگے بڑھائے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ ایسا ہی ہوا نا کہ بنی اسرائیل کے پاس دنیا کی امامت تھی نا، فضلتکم علی العالمین، ان کو بنایا گیا تھا، انہوں نے اتنی نافرمانی کی اور خاص طور پر نبی آخر الزماں پر ایمان نہیں لائے تو کیا کیا گیا؟ امامت اور سب کچھ ان سے چھن گیا، اور کس کو دے دیا گیا؟ امت مسلمہ کو دے دیا گیا۔ اور صحابہ کرام اجمعین نے ہر چیز کی قربانی دے کر دین کو آگے بڑھایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے چھین لی اور ان کو دے دی جو یہ کام کر سکتے تھے، تو انہوں نے تو بہت اچھے طریقے سے کیا۔ سوچ کے دیکھیں، صحابہ کرام اجمعین نے ہر چیز کی قربانی دی، جان، مال، اپنا وطن، اپنے رشتہ دار، اولاد سب لگا دیا، دین کو آگے بڑھایا۔ اور اب یہ مشن کس کے پاس ہے؟ اب یہ مشن کس کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس کو یہ ذمہ داری دی ہوئی ہے؟ امت مسلمہ کو، امت مسلمہ کو دی ہوئی ہے کہ امت مسلمہ کو بھی خیرہ امت والا کام کرنا ہے۔ اس نے بھی اپنی ہر چیز کو لگانا ہے، پوری ریسورسز کو استعمال کرنا ہے، مال لگانا ہے، جان کھپانی ہے، وقت دینا ہے، ہنر، اپنا اسکلز کو استعمال کرنا ہے، کیونکہ ہماری پیدائش کا مقصد ہی یہی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، لوگوں کے لیے اٹھائی گئی، اپنے لیے تھوڑی ہیں کہ ہم صرف اپنے بارے میں سوچتے رہیں، اپنی لائف کو سدھارتے رہیں اور اپنے بچوں تک محدود رہیں۔ نہیں، اخرجت للناس ہے، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانا ہے اور برائی سے روکنا ہے۔ پھر یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ جو یہود علماء کا طرز عمل ہے نا، کہ انہوں نے آپ کو جان بوجھتے ہوئے بھی انکار کر دیا۔ اب سارا جو امی طبقہ تھا وہ ان کی طرف دیکھ رہا تھا کہ یہ ایمان لائیں گے تو ہم بھی لائیں گے، کیونکہ یہ تو زیادہ جانتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ تو یہ یہود علماء کا جو طرز عمل ہے اس سے بھی ریلیٹ کر کے ہمارے سوچنے سمجھنے کی ایک بہت اہم بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں یہ جو یہود عالم تھے وہ پڑھے لکھے طبقہ تھا جو ایمان لانے کی راہ میں رکاوٹ بننا تھا، اور دنیا ان کی طرف دیکھ رہی تھی، وہ لا کر نہیں دے رہے تھے۔ آج ہم دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے۔ آج بھی جو ہمارا پڑھا لکھا طبقہ ہے نا، آپ اور میں ہیں، عوام الناس جو جنرل عوام ہے، وہ کس کی طرف دیکھتی، کس کو فالو کر رہی ہوتی ہے؟ سوچیں ذرا، ٹھیک۔
ہمارے سروینٹس کو ہی لے لیں، جس کو بھی لے لیں، جو عوام الناس ہیں، وہ کس کو فالو کرتی ہے؟ آپ کو فالو کرتی ہے. باجی یہ کرتی ہے تو میں نے یہ کرنا ہے، باجی یہ ڈریس پہنتی ہے تو میں نے بھی پہننا ہے، باجی نے یہ فلاں فلاں رسم کی تھی تو ہم نے بھی کرنا ہے، چاہے قرضہ اٹھا کے ہم فوت ہو جائیں، لیکن باجی نے تو کیا تھا تو میں نے بھی کرنا ہے. تو عوام الناس آپ کو فالو کر رہی ہوتی ہے ہر چیز میں، اپنے لباس میں، اپنے پہننے اوڑھنے میں، اپنے رسم و رواج میں. تو اب سوچیں زیادہ ذمہ داری پھر کس پر ہے؟ یہ ہے میرے اور آپ کے سوچنے کی بات. زیادہ ذمہ داری کس پر ہے؟ اثر انداز طبقے کے اوپر ہے، افورڈیبل طبقے کے اوپر ہے. آپ کر سکتے ہیں، میں کر سکتا ہوں، یہ نہیں کر سکتے. اور ہم جو غلط عمل کریں گے وہ ہمارا عمل اس سارے عوام الناس کے لیے ایک تبلیغ کے طور پر جا رہا ہوتا ہے. آپ کے پاس بھی بہت سارے لوگ آتے ہیں، میرے پاس بھی بہت سارے لوگ آتے ہیں. آپ جو کچھ کر رہی ہیں نا وہ آپ سے سیکھ رہے ہیں. آپ جو پہن رہی ہیں، آپ جو کر رہی ہیں، وہ سب ان کے پاس آپ کی تبلیغ جا رہا ہے. ذمہ داری زیادہ کس کے اوپر ہے یہ سوچیے گا. ٹھیک ہے، پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب کہا موسیٰ نے، لِقَوْمِهِ، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لیے، یا قومی، اے میری قوم، اذکروا، یاد کرو، نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمت جو تم پر ہوئی تھی. اب وہی بنی اسرائیل کا ہی ذکر ہے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی نا بنی اسرائیل، تو مزید ان کے قوم کا ذکر ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب اس سے بات شروع ہوتی ہے نا تو کوئی پچھلی بات یاد دلائی جا رہی ہوتی ہے، نصیحت کے لیے، سبق کے لیے، کہ ذرا وہ وقت بھی یاد کرو. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں. بیک گراؤنڈ ذہن میں رکھیں، مدنی سورہ ہے، یہود آس پاس موجود ہیں، نہ خود ایمان لا رہے ہیں نہ ایمان لانے دے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایک اور ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کی بات یاد دلا رہے ہیں کہ وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ نے کہا تھا اپنی قوم سے. کیا کہا تھا موسیٰ نے اپنی قوم سے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہ اے میری قوم، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو تم پر ہوئی ہیں. اللہ کی نعمتوں کی طرف دھیان دلوایا تھا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے. اور یہاں سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ جو داعی دین ہوتا ہے اس کا یہ بھی کام ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کا دھیان اللہ کی نعمتوں کی طرف دلوائے. اور نعمتوں کی طرف دھیان دلوانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ دل میں اللہ کی محبت اور شکر گزاری پیدا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کچھ دیا ہوا ہے. تو ہمیں بھی چاہیے نا کہ ہم یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا نعمتیں دی ہوئی ہیں. اذکروا نعمت اللہ علیکم. تو بہرحال یہاں موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ کی نعمتیں یاد دلا رہے ہیں کہ یاد کرو جو اللہ کی نعمتیں علیکم تم پر ہوئی. کیا کیا نعمتیں ہوئی تم پر؟ اذ جعل فیکم انبیاء، جب اس نے بنائے تم میں انبیاء. اے بنی اسرائیل، تم پر اللہ تعالیٰ نے ایک پوری انبیاء کی چین چلا دی تھی. ٹھیک ہے، یہ موجودہ یہود جو ابھی موجود ہیں مدینہ میں وہ بھی تو بنی اسرائیل کے ہی سب اسی کی نسل سے ہیں نا. تو ان کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ وہ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کو نعمتیں یاد دلائی تھی تو وہ تمہارے پر بھی تو ہوئی تھی. اس جعل فیکم انبیاء، تمہارے اندر پوری انبیاء کی چین اٹھا دی گئی تھی، بے شمار انبیاء آئے. تو یہ نعمت کون سی تھی؟ دینی لحاظ سے تم پر نعمت ہوئی تھی کہ اتنے انبیاء تمہارے اندر آ گئے. اور کیا نعمت کی تھی؟ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اور بنایا اس نے تم کو بادشاہ. ملوک، ملوکن جو ہے وہ ملک کی جمع ہے. اور ملوکن کے لفظ میں دو تین چیزیں آتی ہیں. ملک یعنی بادشاہت بھی آتی ہے، بادشاہ بننا بھی آتا ہے، اور خوشحالی اور اقتدار بھی اس کا مطلب ہوتا ہے. تو وہ وقت یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر بادشاہ بنائے تھے، تم کو بادشاہ بنایا تھا. اب تم کو بادشاہ بنانے کا مطلب دو ہیں. ایک مطلب تو یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں کے بہت سے جو نبی تھے، کئی نبی، بہت سے تو نہیں، وہ بادشاہ بھی تھے. جیسے سب سے پہلے یوسف علیہ السلام جو تھے وہ بھی بادشاہ تھے اور بنی اسرائیل میں سے تھے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ سلیمان علیہ السلام، داود علیہ السلام، یہ سب بنی اسرائیل کے پر مبعوث ہوئے تھے اور یہ نبی ہونے کے ساتھ ساتھ بادشاہ بھی تھے. اور پھر اس کے علاوہ دوسرا معنی مخصوص بادشاہت کے علاوہ ملوکن کا یہ ہے کہ بنی اسرائیل جنرلی جب ان کو فرعون سے نجات ملی تو معاشی طور پر خوشحال ہو گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشحالی عطا کی تھی اور ان کو کھانا پینا اور سب کچھ ان کے پاس تھا. تو اس لحاظ سے بھی ان کو کہا جا رہا ہے وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، کہ یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے نہ صرف تمہارے اندر انبیاء کو بادشاہ دی، تم ہر ایک کو تم میں سے ایک خوشحالی دی
تم کو قید سے نجات دی، معاشی طور پر تم خوشحال ہو گئے. تو سب بادشاہ تو نہیں تھے نا، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَجَعَلَكُم مُلُوكًا، اور بنایا تم کو بادشاہ. تو دوسرے معنی میں بھی ہے نا کہ تم سب کو خوشحال کر دیا. تو خوشحالی کے لحاظ سے آپ دیکھیں کہ انسان بادشاہ کیسے ہوتا ہے. طبرانی کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جس کے پاس رہنے کو گھر ہو اور خدمت کے لیے خادم ہو تو وہ ملک ہے، بادشاہ ہے وہ. اب سوچیں کہ ہم کتنے بڑے بڑے بادشاہ ہیں. پھر جس کے پاس رہنے کے لیے گھر ہے اور خدمت کے لیے اس کے پاس ایک خادم ہے وہ ملک ہے. ایک اور تبری کی حدیث کا مفہوم ہے کہ تم میں سے جو شخص اس حال میں صبح کرے کہ اس کے اہل اور مال سے وہ مطمئن ہو، جسمانی طور پر صحت مند ہو، اور اس کے پاس اس دن کی خوراک ہو، تو گویا اس کو پوری دنیا حاصل ہوگی، یعنی پھر وہ بھی بادشاہ ہیں. تو ذرا اس لحاظ سے ہم بھی نعمتوں کو یاد رکھیں کہ جب ہم صبح کو اٹھتے ہیں ہمارے پاس اہل، ہمارے گھر والے الحمدللہ ٹھیک ہوتے ہیں، مال بھی ہوتا ہے، جسمانی طور پر ہم چلنے پھرنے کے قابل ہوتے ہیں، اور اس دن کی خوراک تو کیا پتہ نہیں مہینے 2 مہینے 3 مہینے کی گروسری بھی پڑی ہوتی ہے، تو کیا ہم بادشاہ نہیں ہیں؟ اور کتنی شکر گزاری ہمارے پر ڈیو ہوتی ہے. اور تو اس لیے کبھی بھی ناشکری نہیں کرنا چاہیے اور نعمتوں کو یاد رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، نعمتوں کو یاد رکھیں. تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام یاد دلا رہے ہیں کہ دیکھو دینی اور دنیاوی دونوں لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر نعمتیں کی. دینی لحاظ سے بھی انبیاء تمہارے اندر مبعوث کیے، اور دنیاوی لحاظ سے بھی خوشحالی تم کو ملی. دونوں طرف سے، دونوں لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے نعمت کی. وَآتَاكُمْ، اور اس نے عطا کیا تم کو، اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تم کو، معلوم جو نہیں یوتی اس نے دیا، احدن کسی ایک کو من العالمین. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل تم کو وہ کچھ دیا تھا جو جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دیا تھا. تو اب ذرا سا اس کو ذہن میں ایک بات کلیئر کر لیں کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم کو وہ کچھ ملا تھا جو تمام جہان والوں میں سے کسی کو نہیں ملا. تو یہ بات ان کے وقت کے لیے کی جا رہی ہے، یعنی بنی اسرائیل جس ایرا میں موجود تھے، اس ایرا میں، اس وقت میں ان کے اوپر جتنی اللہ تعالیٰ کی عنایات ہوئی وہ کسی پر نہیں ہوئی. لیکن اس کے بعد امت مسلمہ پر تو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ عنایات کی ہے نا، اتنا کچھ دیا جو کسی کو تمام عالم میں نہیں ملا. یہ ان کے وقت کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے وقت میں کسی کو وہ کچھ نہیں ملا جو ان کو ملا تھا. امت مسلمہ کا تو اللہ تعالیٰ نے پھر بہت کچھ دیا، خیر امت، امت وسط، اپنا کعبہ، اپنا قبلہ، اور پتہ نہیں کیا کیا. کاش امت مسلمہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کر سکے اور توقعات پر پوری اتر سکے. تو بہرحال وَآتَاكُمْ مَا لَمْ یُؤْتِ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ کچھ دیا تھا. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو نعمتیں یاد دلا رہے ہیں جو تمہارے وقت میں کسی ایک کو جہان والوں میں سے نہیں ملا. تو یہ معنی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بہت نوازا تھا ان کے ٹائم میں. فرعون سے نجات دینے کے لیے سمندر کو پھاڑ دیا گیا. سوچیں سب سے پہلے وہ کہاں سے اٹھا کے کہاں پہنچایا گیا. موسیٰ علیہ السلام مدین میں چلے گئے تھے جب قتل ہو گیا تھا، وہاں سے وہ نکلے، راستے میں ان کو رسالت دی گئی، نبوت دی گئی، پھر وہ آئے، پھر کتنی انہوں نے جد و جہد کی چھڑانے کے لیے، پھر چھڑا کے لے کے گئے، سمندر پھاڑ دیا گیا، پھر آزادی ان کو ملی، پھر وادی طی میں وہ بطور سزا رکھے گئے تھے بنی اسرائیل. لیکن ابھی آگے یہ بات آ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود اس سزا میں بھی ان پر اتنی عنایات، من و سلوہ اتارا گیا، 12 چشمے جاری کیے گئے، بادل کا سایہ. لیکن اتنی نعمتیں پا کر کیا ہوا ان کا حال بنی اسرائیل کا؟ نعمتیں پا کر کیا حال ہونا چاہیے کہ انسان اور جھک جائے، فرما بردار ہو جائے. لیکن وہ تو بھول گئے، بجائے فرما برداری کے توجہ پا کر، نعمتیں پا کر بگڑ گئے، نافرمانیوں پر اتر آئے. تو اس لیے جو موسیٰ علیہ السلام ہیں ان کو، اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ نعمتیں یاد دلا کر وہ ان کو آگے ایک حکم اللہ تعالیٰ کا سنانے جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو کیا حکم دیا ہے. تو کہتے ہیں یا قومی، اب یہ حکم سنا رہے ہیں نعمتیں یاد دلانے کے بعد کہ ذرا دیکھو اتنی نعمتیں کی ہیں، تو اب اللہ تعالیٰ نے تم کو آزاد کر دیا ہے بنی اس سے، فرعون کی قید سے. تو حکم تمہارے لیے کیا ہے کہ یا قومی، اے میری قوم، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، الارض المقدسہ، اس زمین کے اندر جو مقدس ہے، التی، وہ جو کتب اللہ لکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے. تو نعمتیں یاد دلا کر اللہ تعالیٰ کا حکم سنا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل تمہیں یہ حکم دیا ہے کہ ارض مقدسہ میں داخل ہو جاؤ. اب یہ ارض مقدسہ کیا ہے، اس سے کیا مطلب ہے؟
ارض مقدسہ کا سے مراد فلسطین ہے. یہ بنی اسرائیل جب وہاں سے نکلے نا بحر کلزم پار کر کے، تو اللہ نے وحی کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ ان کو کہیں کہ اب یہ اپنا اصل ملک جو فلسطین ہے اس کو جا کے حاصل کریں، قتال کریں نا، اور اپنے ملک کو واپس لیں. کیونکہ وہاں پر ابھی اس وقت ایک قوم عمالقہ رہ رہی تھی فلسطین کے اندر، جو بہت ہی طاقتور، لمبے چوڑے اور جنگجو قسم کے لوگ تھے. تو یہ حکم ان کو دیا گیا کہ آپ فلسطین میں داخل ہوں اور ان سے جہاد کریں. جہاد کرنا ضروری تھا اپنا علاقہ لینے کے لیے. تو یہ یہاں پر بات کی جا رہی ہے کہ وہ ان کو بتا رہے ہیں کہ اے میری قوم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ حکم دیا ہے کہ داخل ہو جاؤ ارض مقدسہ میں. تو ارض مقدسہ پھر کون سی ہوئی؟ فلسطین، اور خاص طور پر القدس کا علاقہ جس کو آج کل آپ یروشلم کہتے ہیں، وہ مراد ہے کہ اپنے علاقے کو واپس لو. اصل مسکن بنی اسرائیل کا تھا ہی بیت المقدس، یہ آپ کا فلسطین. یہ کب مصر گئے تھے؟ جب یوسف علیہ السلام کا دور تھا اور فلسطین میں قحط پڑا تھا. تو یہ سورہ یوسف میں آپ پڑھیں گے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے سارے ان کو بھائیوں وغیرہ کو مصر بلا لیا تھا. پھر یہ وہیں پر رہے کئی سو سال خوشحال بھی رہے تھے. اور پھر ان میں خرابیاں آنی شروع ہوئی، یوسف علیہ السلام مر گئے، اور پھر مصر میں جو ہے ان کا فرعون کی حکومت آ گئی اور اس نے انہیں قیدی بنا لیا قبطیوں نے. تو اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے انہیں فرعون سے نجات دلائی. تو اب انہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ واپس اپنے علاقے فلسطین کو جہاد کر کے واپس لیں. یہ حکم دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو ارض مقدسہ کیا ہے یہاں پر؟ فلسطین کا علاقہ. اور ارض مقدسہ اس کو کیوں کہا جا رہا ہے؟ مقدسہ کا لفظ جو ہے نا، پاک کی ہوئی سرزمین، اس لیے کہا جا رہا ہے کہ فلسطین جو ہے وہ کئی انبیاء کا مسکن اور مدفن رہا ہے. بہت سارے انبیاء یہاں پیدا ہوئے ہیں اور مدفون ہوئے ہیں. اور حضرت اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام وغیرہ کا جو دعویٰ کا علاقہ ہے وہ بھی فلسطین ہے. تو اس لیے فلسطین کو بلاد الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، انبیاء کا شہر. اور اس کے علاوہ بھی جو فلسطین ہے بہت سرخیز سرزمین ہے، اس لیے بھی اس کو ارض مقدسہ کہا جا رہا ہے. تو بہرحال حکم یہاں پر بنی اسرائیل کو یہ دیا جا رہا ہے کہ آپ جہاد کریں اور جو فلسطین کے اندر قوم رہ رہی ہے اس کے ساتھ، اور اپنا علاقہ واپس لیں. ارض مقدسہ فلسطین جو تھا بنی اسرائیل کے اچھے دور میں، سلیمان علیہ السلام جو تھے نا بادشاہ ان کے، انہوں نے وہاں پر ایک بہت بڑی عبادت گاہ ہیکل سلیمانی کے نام سے بنائی تھی، جس کو آج آپ مسجد اقصی کے نام سے بھی جانتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ اس کی جب بنایا جا رہا تھا تو اس کے بنانے میں جنہوں نے بھی ہاتھ دیا تھا، حصہ لیا تھا. پھر کیا ہوا کہ یہ سارے کے سارے یہاں سے مصر چلے گئے جب قحط پڑا. تو ان کے جانے کے بعد نا یہاں پر ایک قوم عمالقہ نے قبضہ کر لیا تھا. ٹھیک ہے. جو نان مسلم قوم تھی، کافر قوم تھی، لیکن تھے بہت جنگجو قسم کے. تو اب ان کو وہیں پر جانے کو کہا جا رہا ہے کہ جاؤ ان سے جنگ کرو اور اپنے علاقے واپس لو، اپنے عبادت خانے مسجد کو آباد کرو. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا حکم ان کو سنایا کہ ادخلوا فی الارض المقدسہ التی کتب اللہ لکم، اس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تم پر لکھ دیا ہے. تو اس کے بھی دو معنی ہیں. ایک تو کتبہ، کیا آپ کو معنی پتا ہے کہ فرض کے درجے پر یہ حکم ہے. ٹھیک ہے. کتبہ کے مطلب کیا ہوتے ہیں؟ کتبہ علیکم الصیام، پڑھے نا آپ نے، کتبہ علیکم القصاص. تو کتبہ کا ایک معنی یہی ہے کہ یہ سرزمین تو تمہارے، یہ حکم جو ہے، سوری پہلا معنی، یہ تمہارے لیے فرض کے درجے پر ہے بنی اسرائیل، تم نے یہ کرنا ہی ہے جہاد قوم عمالقہ سے اور اس میں داخل ہونا ہے. اور دوسرا معنی کتب اللہ علیکم کا معنی ہے کہ یہ سرزمین اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے کہ تم جہاد کرو گے اور اللہ تمہیں ان کے اوپر فتح یاب کرے گا اور تمہیں مل جائے گی، لکھی جا چکی ہے. ٹھیک. تو یہ حکم ان کو دیا اور مزید ہدایت کی موسیٰ علیہ السلام نے کہ ولا ترتدوا، نہ تم پھر جاؤ، علی ادبارکم، اوپر اپنی پیٹھوں کے، فتن قلبو، تو تم لوٹ جاؤ کہ خاسرین، خسارہ پانے والے بنتے. اب یہ کیا انہوں نے کہا کہ چلو جہاد کرو، جہاد سے منہ نہ موڑو. ولا ترتدوا، ترتدو کا روٹ رد ہے اور ارتداد سے ہے، ارتداد. ٹھیک. ارتداد کیا ہوتا ہے؟ مرتد جس سے ہوتا ہے، یعنی کسی چیز کو ناپسندیدگی کی بنیاد پر اس سے پھر جانا.
تو موسیٰ علیہ السلام ہدایت کہہ رہے ہیں کہ داخل ہو اور ولا ترتدوا، نہ تم پھر جاؤ الا ادبارکم، اوپر اپنی پیٹھوں کے، یعنی جہاد سے منہ نہ موڑو۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جہاد سے یا میدان جنگ سے منہ موڑنا کبیرہ گناہ ہے نا، حدیث کا مفہوم ہے نا، حدیث مفہوم کے مطابق۔ تو یہ نہ پیٹ نہ پھیرو جہاد سے، اور اگر تم نے ایسا کیا تو فتن قلبو، تو تم لوٹ جاؤ گے خاسرین، خسارہ پانے والے بن کر، خسارہ پانے والے بن کے لوٹ جاؤ گے۔ ظاہر ہے دنیا اور آخرت میں خسارہ ہو جائے گا نا، دنیاوی طور پر تمہاری سرزمین تم کو نہیں ملے گی، وطن کھو دو گے، اور اخروی خسارہ کیوں ہوگا کہ اللہ اور رسول کے فرمان کے خلاف ورزی کرو گے، اس کی ظاہر ہے تمہیں گناہ ملے گا، اس کی سزا ملے گی۔ جہاد سے منہ موڑنا گناہ کبیرہ ہے۔ یہاں سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے حکم پر عمل کروانے کے لیے جو دائی ہے وہ انعام نعمتوں کو یاد بھی کروا سکتا ہے، انعام کی لالچ بھی دے سکتا ہے، اور اللہ کے عذاب سے ڈرا بھی سکتا ہے۔ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہونا چاہیے نا۔ دیکھیں یہاں موسیٰ علیہ السلام دونوں چیزیں ساتھ ساتھ کر رہے ہیں، پہلے انہوں نے نعمتیں یاد دلائی، اذکروا نعمت اللہ، اور اب کیا ہے، اب تھوڑا وارن کر رہے ہیں کہ اگر تم داخل نہیں ہوئے تو ولا ترتدوا علی ادبارکم، ولا خسارہ پانے والے ہو جاؤ گے۔ ٹھیک ہے، یہ کہا جا رہا ہے۔ اب اللہ کا حکم سننے کے بعد انہوں نے کیا جواب دیا بنی اسرائیل نے؟ وہ کہتے ہیں کہ قالوا یا موسیٰ، اے موسیٰ۔ اب یہ بھی ذرا ان کا انداز دیکھیں کہ صرف اے موسیٰ کہا جا رہا ہے، جو کہ ایک نہ اس میں کوئی ادب ہے نہ کوئی تعظیم ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اے موسیٰ۔ اسی لیے آپ کو پتہ ہے کہ ہم کو مسلمانوں کو اے محمد کہنے سے منع کیا گیا ہے۔ یہ بات آپ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے سورہ حجرات میں، کہ اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پکارنا جیسے آپ اپنے نفسوں کو پکارتے ہیں۔ ہمارے لیے حکم ہے کہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہہ کے ہم پکاریں۔ تو بہرحال بنی اسرائیل نے کیا جواب دیا؟ وہ کہتے ہیں یا موسیٰ، اے موسیٰ، انا بے شک فیہا، اس میں، کس میں؟ ارض مقدسہ میں، فلسطین میں، قومن، ایک قوم رہتی ہے، جبارینہ، جو بہت ہی زبردست لوگوں کی ہے۔ جبارین جو ہے جبار کی جمع ہے، اور جبار مبالغے کا صیغہ ہے، جبار اللہ تعالیٰ کی صفت بھی ہے نا، اور جبار کا مطلب ہوتا ہے بہت زبردست، قوت والا، طاقتور، اور جنگجو کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں موسیٰ، وہاں تو بہت ہی زبردست قسم کی قوم رہتی ہے، قوم عمالقہ ہے، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لَن نَدْخُلَهَا، ہرگز بھی ہم داخل نہیں ہوں گے اس میں، فلسطین میں، کب تک؟ حتیٰ، یہاں تک کہ یخرجو، وہ نکل جائیں، منہا، اس میں سے۔ یہ جو قوم جبارین ہے جب تک وہاں سے نہیں نکلے گی جب تک تو ہم نہیں جائیں گے، جب وہ نکل جائے گی تو چلے جائیں گے۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، جب قوم عمالقہ وہاں سے نکل جائے گی تو ہم اس میں داخل ہو جائیں گے، داخل ہونے والے بن جائیں گے۔ یعنی جب تک قوم عمالقہ ہے جب تک تو ہم نے نہیں جانا اس کے اندر، اتنی طاقتور قوم ہے۔ ہاں اگر تم چاہتے ہو کہ ہم اس کے اندر داخل ہوں تو کہ ایسی ترکیب کرو کہ وہ خود ہی وہاں سے نکل جائیں چھوڑ کے، تو نہ وہاں ہوں گے وہ، وہاں پر نہ ہمیں جنگ کرنا پڑے گی، نہ کوئی کام کرنا پڑے گا، نہ کوئی محنت کرنا پڑے گی، تو پھر ہم داخل ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے تو ہم نہیں جائیں گے وہاں پر۔ تو اب یہاں پر آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ کیسی قوم یہ نظر آ رہی ہے آپ کو؟ جو محنت سے دل چرا رہی ہے، اپنا ملک بھی لینا چاہ رہی ہے لیکن محنت نہیں کرنا، سستی ہے، کام بالکل نہیں کرنا، وہاں سے وہ نکل جائے تو ہم داخل ہو جائیں گے۔ کمزوری، بزدلی، کم ہمتی، سستی، یہ سب کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے، اور یہ سب ایک زوال یافتہ قوم کا رویہ اور کریکٹر ہوتا ہی ہے کہ وہ جنگ سے گھبراتی ہے، اللہ کی راہ میں جنگ کرنا، بے شک بات اپنے وطن کی عزت کی کیوں نہ ہو، وہ عزت کے اوپر کمپرومائز کر لیتی ہے، بہانے تراشتی ہے، کبھی وہ امن کی آشائیں جلاتی ہے، کبھی کچھ کرتی ہے، لیکن جنگ سے گھبراتی ہے۔ تو یہ نشانی ہے کہ وہ قوم پہ زوال پذیر ہے، اس کے اندر ایمان کی کمی آ گئی، تو یہی بنی اسرائیل کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ سستی ہے، کہ دین کا کام جو ہے ان سے ہو نہیں رہا، بغیر اس کے اگر کوئی آسانی سے مل سکتا ہے تو ہم چلے جائیں گے، جب وہ نکل جائے گی تو ٹھیک ہے، تم ان کو نکال دو کسی ترکیب سے، فائن یخرجوا منہا فائننا داخلون، تو پھر ہم داخل ہونے والے ہو جائیں گے۔ داخلون، داخل کی جمع ہے، اسم فاعل ہے۔ اب یہ انہوں نے جواب دیا، تو قال رجلانی، کہا دو آدمیوں نے، رجل کی تسنیہ ہے، رجلان، ٹھیک ہے، دو آدمیوں نے، من الذین، ان لوگوں میں سے، کن لوگوں میں سے؟ بنی اسرائیل میں سے۔ اب یہ بنی اسرائیل یاد رکھیں لاکھوں کی تعداد میں تھے جب یہاں سے نکلے تھے، ان لاکھوں کی تعداد میں سے، یہ تو سب کا مشترکہ جواب تو پچھلا والا تھا کہ ہم نہیں جائیں گے، لیکن دو لوگ ان میں سے
کیسے تھے؟ یخافونا، جو ڈرتے تھے. کس سے ڈرتے تھے؟ اللہ کا ڈر تھا جن کے دلوں میں، تقویٰ تھا. ٹھیک. انعم اللہ، جن کے اوپر ایمان کیا تھا، علیہما، ان دونوں پر اللہ تعالیٰ. سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھ لیں کہ کن دو لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے. بنی اسرائیل میں سے دو لوگ ایسے تھے جن کے دلوں میں خدا خوفی تھی، اللہ کا ڈر تھا، اور اللہ کے ڈر کو انعم اللہ علیہما کہا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کا انعام تھا ان کے اوپر، کہ ان کے دلوں میں اللہ کا تقویٰ موجود تھا. تو یہاں سے ہمیں نعمت کے ایک اور معنی بھی پتہ چلنا ہے کہ کسی کے دل میں اللہ کا ڈر ہونا، وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ انعم اللہ ہوتا ہے، اللہ کا انعام ہوتا ہے. اگر آپ کے دل میں اللہ کا ڈر موجود ہے، تقویٰ موجود ہے، تو وہ کیا ہے؟ اللہ کا انعام ہے. تو بہرحال دو لوگ بنی اسرائیل میں سے جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر موجود تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا انعام تھا ان دونوں کے اوپر. تو انہوں نے کہا، اب یہ جو دو آدمی ہیں، قرآن ان کا نام نہیں بتاتا، لیکن تفاسیر میں ان کے نام آتے ہیں کہ ایک تو یوشع بن نون تھے. یوشع بن نون کون ہے؟ جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس نبی بنے تھے، اور انہی کی سرکردگی میں پھر بعد میں بنی اسرائیل نے فلسطین کو فتح کیا تھا. تو یوشع بن نون بھی نبی تھے. اور دوسرا نام کالب کا آتا ہے، کوئی شخص تھے کالب. تو بہرحال ان دو لوگوں نے جب دیکھا کہ قوم تو بہت ہی بزدلی اور کم ہمتی پہ اتری ہوئی ہے، تو انہوں نے ہمت دلائی، ان کو موٹیویٹ کیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تمہارے لیے، اللہ تعالیٰ تمہیں فتح دے گا، ایک دفعہ ہمت کرو، اٹھو، ادخلوا علیہم الباب، داخل ہو جاؤ ذرا ان کے اوپر، قوم جبارین کے اوپر دروازے سے. اٹھو، لاکھوں میں ہو، ایسی کیا کم ہمتی ہے؟ ہوں گے اپنی جگہ پر بہت فزیکلی اسٹرانگ اور جنگجو لوگ، تمہارے اندر ایمان کی قوت ہونا چاہیے، اس کے ساتھ اٹھو، ہمت کر کے اور شہر کے دروازے میں داخل ہو جاؤ. ادخلوا علیہم الباب فاذا دخلتموہ، اور جب تم داخل ہو جاؤ گے اس میں فإنکم غالبون، تو تمہیں غالب آنے والے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو وعدہ کیا ہے کہ تمہیں غالب کرے گا. تو چلو داخل ہو جاؤ. فتوکلوا، اور توکل کرو. کس پہ توکل کرو؟ وہ علی اللہ فتوکلوا، اور اللہ پر توکل کرو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو. یہ ساری موٹیویشن تھی ان دو لوگوں کی طرف سے کہ دیکھو، اگر جو مومنین کا شیوا ہے کہ وہ اللہ پر توکل کرتے ہیں، تو اللہ پر توکل کر کے داخل ہو جاؤ قوم جبارین کے اوپر. اللہ تعالیٰ تمہارا ساتھ دے گا، اپنے وعدے کے مطابق تم غالب آ جاؤ گے. تو جو توکل ہے وہ ہمیشہ ایمان کے ساتھ آتا ہے. یہاں وہ کہہ رہے ہیں نا کہ علی اللہ توکلوا ان کنتم مومنین. تو یہ سیکھنے کی بات ہے کہ توکل اور ایمان ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں. اگر جتنا آپ کے اندر ایمان ہوگا، اتنا اللہ کے اوپر آپ کا بھروسہ ہوگا، اتنا توکل ہوگا اللہ تعالیٰ کے اوپر. پھر لوگوں پر توکل نہیں ہوتا، پھر اسباب پر توکل نہیں ہوتا، پھر توکل علی اللہ ہوتا ہے. جتنا ایمان اتنا توکل ہوتا ہے. تو انہوں نے اس طرح موٹیویٹ کیا ان کو کہ داخل ہو جاؤ، اللہ کا ڈر رکھو، لوگوں سے نہ ڈرو، قوم جبارین سے نہ ڈرو، داخل ہو جاؤ. ایک دفعہ داخل ہو جاؤ گے تم ہی غالب ہو جاؤ گے. لیکن یہ جو قوم تھی وہ برسوں سے بزدلی کی زندگی گزار رہی تھی، اور بالکل محکوم زندگی تھی. اور حد تو یہ کہ انہوں نے فرعونیوں کی طرح اللہ کے بجائے گائے کی پرستش بھی شروع کر دی تھی. تو وہ اس قدر بزدل اور پست ہو چکے تھے کہ اتنا کچھ سمجھانے کے باوجود بھی انہوں نے کیا جواب دیا؟ یہ نیک لوگوں نے ان کو سمجھایا، اس کے باوجود ان کا جواب یہ تھا. اگین انہوں نے کہا کہ کالو، انہوں نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، انا، بے شک ہم، لن، ہرگز بھی نہیں، ندخلھا، ہم داخل ہوں گے اس میں، ابدا، کبھی بھی. اب مزید سختی آ گئی، یعنی ہم نہیں داخل ہونے والے اس میں. ہم جان بوجھ کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈال سکتے. اگر جہاد کا تم کو، جب تک یہ قوم اس میں یہاں پر رہے گی، جب تک ہم اس میں داخل نہیں ہوں گے. ما داموا فیہا قالوا یا موسیٰ ان لن ندخلھا ابدا ما داموا فیہا، جب تک وہ رہیں گے اس میں تو ہم اس میں داخل نہیں ہو سکتے کبھی بھی، ابدا. ما دامو کا میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا، بنیادی طور پر یہ لفظ دامو ہے، اور یہ دوام سے ہے، دال و میم. تو اور یہ افعال ناقصہ میں سے آتا ہے، فعل ناقص ہے، یعنی اس کے ساتھ ما لگنا ضروری ہوتا ہے تب یہ اپنے معنی پورا کرے گا، ورنہ الگ سے اس کا معنی کلیئر نہیں ہوتا. دامو کا مطلب ہے وہ رہیں گے. ما دامو کے مطلب کیا ہوگے؟ یہ شرطیہ ہو جاتا ہے کہ جب تک ایک حالت رہے گی تو دوسری حالت بھی اس کے ساتھ رہے گی.
تو اب مادامو جب تک وہ رہیں گے فیہا اس میں، یعنی انہوں نے کہا کہ جب تک قوم جبارین اس میں موجود ہے، جب تک تو ہم ہرگز بھی کبھی بھی اس میں داخل نہیں ہوں گے۔ اگر تم کو اتنا ہی شوق ہے جہاد کا، اتنا ہی اصرار ہے، تم کہتے ہو تمہارے رب کا حکم ہے، تو فذہب تم جاؤ، انت تم و رب کا، اور تیرا رب، موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں، نبی سے کہہ رہے ہیں تم جاؤ اور تمہارا رب جائے، فقاتلا، پس تم دونوں جا کے جنگ کرو۔ قتال سے لفظ ہے اور تسنیہ ہے۔ اننا، بے شک ہم ہاہونا، ہم تو اسی جگہ قائدون، بیٹھے رہنے والے ہیں، ہم تو نہیں جانے والے جب تک وہ اس میں موجود ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جنگ نہیں کرنی کسی حال میں بھی، چاہے اللہ کا حکم ہے، چاہے تم کہہ رہے ہو نبی کا حکم ہے، لیکن ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ اگر تمہیں زیادہ شوق ہے تو تم جاؤ، تم اور تمہارا رب جا کے یہ کام جنگ کریں، اور ہم تو یہیں پر بیٹھے ہیں۔ اب یہاں پر ذرا سا رک کے ہم اپنے لیے بھی کچھ تھوڑا بہت سوچیں، کیونکہ ہمیں بھی تو بتایا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں یہ جو قوم ہے، یہ اس نے پہلے ہی ہمت ہار دی، یعنی کوشش تو انہوں نے کی کچھ نہیں، سستی اور ہمت کی کمی، ایمان کی کمی، انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ نہیں ہم تو نہیں جا سکتے، ہم ان سے مقابلہ ہی نہیں کر سکتے۔ تو ہمارے لیے بھی کچھ نہ کچھ سبق ہے نا اس میں، کیونکہ دیکھیں آپ کبھی کسی کو کہتے ہیں کہ آ جائیں قرآن پڑھیں، سمجھیں اچھے طریقے سے، تھوڑی محنت مشقت کر لیں، تو کچھ اسی قسم کے جواب نہیں ملتے کہ اب کیا پڑھیں، اب کیا ہوگا، حافظہ کمزور ہو گیا، عمر اتنی ہو گئی، فلانا ہو گیا۔ تو بات یہ ہے کہ دیکھیں پڑھنے کی اور سمجھنے کی نیت سچی ہونا چاہیے، اور اللہ پر توکل ہونا چاہیے۔ علم حاصل کرنے کی نہ کوئی عمر ہوتی ہے، کیونکہ وہ ایک پرانے زمانے کی مثل مشہور ہے نا کہ علم کب تک حاصل کرنا چاہیے، محض سے لے کے لحد تک۔ تو عمر تو کوئی نہیں ہوتی علم حاصل کرنے کی، کبھی بھی آپ علم حاصل کر سکتے ہیں۔ اور جہاں تک حافظے کی بات ہے تو وہ میڈیکل ریزن آپ کو میں بتاتی ہوں کہ جتنا جو گرے میٹر ہوتا ہے نا برین کا، اس کو جتنا استعمال کیا جاتا ہے وہ اتنا زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے، جتنا آپ اس کو نہیں استعمال کریں گے اتنا زیادہ آپ چیزوں کو بھولتے ہیں۔ تو کچھ اسی قسم کے جواب آتے ہیں کہ نہیں ہم سے تو یہ نہیں ہو سکتا، ہم نہیں کر سکتے۔ پھر اسی طرح ہاؤنا قائدون کے حساب سے بھی ذرا ہم سوچیں کہ نہیں ہم تو یہ نہیں کر سکتے، ہم تو یہیں پر بیٹھے ہیں۔ تو کبھی کہا جاتا ہے نا کسی کو، آپ کہیں اپنے کسی دوست کو کہیں، کسی رشتے دار کو کہیں کہ آپ تو پڑھ نہیں، آپ فلاں کو بھی دعوت دیں، تو آگے سے دل میں یہ خیال ہے نہیں کیا فائدہ، تو ہم تو کہتے رہتے ہیں کس نے سننا ہے، جانے کا فائدہ نہیں، وہ نہیں سنیں گی، تو یہ ہم پہلے سے طے کر لیتے ہیں، پہلے سے کم ہمتی دکھا دیتے ہیں کہ فلاں کو کہنے کا کوئی فائدہ نہیں، انہوں نے نہیں سننا۔ آپ کو کیسے پتا انہوں نے نہیں سننا؟ یہ وہی والی بات ہے ہاں ہونا قائدون والی، سستی ہوتی ہے کہ کون جائے اور کون محنت کرے، اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم تو برے بن جائیں گے، جا کے ہم یہی کہتے ہیں کہ قرآن پڑھیں، وہ تو اگلے کو تو برا لگے گا، برا مان جائیں گے۔ تو کوشش ضرور کرنا چاہیے۔ اور پھر اس حوالے سے ایک اور بات بھی ہے ہاہنا قائدون کے حوالے سے، کہ جب دین کی بات آتی ہے تبھی سب سے پہلے ہم کو اپنی جگہ پر بیٹھے رہنے کا خیال آتا ہے، ورنہ دنیا کے کاموں کے لیے تو ہم بہت جگہ پہ جاتے ہیں، بڑی محنتیں کرتے ہیں، سوچیں بہت کچھ قربان بھی کرتے ہیں، جاب کے لیے، سیمینارز کے لیے، میٹنگز کے لیے، بہت کچھ قربان، نیند، آرام، بچے، سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو بہت مشکل لگتا ہے، مردوں کو بھی نہیں جانے دیتے ہیں۔ آپ 40 دن کیسے جا سکتے ہیں؟ آپ 4 مہینے کیسے جا سکتے ہیں؟ ہم کیا کریں گے؟ اور اگر کہیں وہی ہسبینڈ جو ہے کہیں پر باہر یورپ کے طرف جا رہے ہوں اپنی آفیشیل کسی کمٹمنٹ کے اوپر، اور ٹی اے ڈی اے مل رہا ہو، تو تب تو گزارا چل ہی جاتا ہے سب کا۔ تو یہ سب باتیں ذرا ہماری یہاں پر سوچنے کی ہیں، کیونکہ یہ کنیکٹڈ ہی باتیں ہیں، کوئی بنی اسرائیل کا ذکر اللہ تعالیٰ خدا نہ کرے، قرآن جو ہے وہ قصے کہانی کی کتاب تھوڑی ہے۔ تو بہرحال بنی اسرائیل کے برعکس انہوں نے تو اس طرح کے جواب دیے۔ صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دیے تھے؟ بدر کے موقع پر آپ نے صحابہ سے پوچھا تھا کہ اب بتائیں کیا کریں، کس نے چل رہا ہے میرے ساتھ جنگ کرنے؟ تو سب سے پہلے مہاجرین اٹھے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم بنی اسرائیل کی طرح آپ کو جواب نہیں دیں گے جو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا، ہمارے آپ کے لیے جان مال سب کچھ حاضر ہے۔ تو آپ نے 3 دفعہ پوچھا، 3 دفعہ مہاجرین ہی اٹھے، اور تیسری دفعہ کے بعد انصار اٹھے، اور بنیادی طور پر آپ انصار کا جواب دیکھنا چاہتے تھے۔ تو پھر تیسری دفعہ انصار کے سردار سعد بن معاذ اٹھے، اور وہ بولے کہ ذات پاک کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم کو سمندر میں جانے کا کہیں گے ہم چلے جائیں گے، اگر ہم کو آپ دنیا کے آخری کونے تک لے جانے کو کہیں گے ہم چلے جائیں گے، اور ہم ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے،
اور آپ ہماری طرف سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی اور ہم اس معاملے میں آپ کے ساتھ ہیں. اور آپ کو بیت العقبہ کا بھی پتہ ہے کہ انصار نے آپ سے مینا میں آ کے بیت العقبہ کی تھی اور کہا تھا کہ ہم ہر حال میں آپ کا ساتھ دیں گے، اپنے بچوں سے زیادہ آپ کی حفاظت کریں گے، اور انہوں نے کی تھی. تو ان سے سبق تو ہم نے ان سے سیکھنا ہے کہ انہوں نے آپ کی لبیک، آپ کی پکار کے پر کیا کہا، اپنے نبی کی پکار پر کیا کہا، اللہ کے احکام پر کیا کہا. یہ ہماری سوچنے کی بات ہے. بہرحال بنی اسرائیل کے اس طرح کے جوابوں کے اوپر موسیٰ علیہ السلام کو سخت مایوسی ہوئی، دکھ ہوا، اور وہ کہتے ہیں قالا، اس نے کہا، کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے، ربی ہے میرے رب، انی بے شک میں، لا املکو نہیں میں مالک، الا مگر نفسی اپنے نفس کا، وہ آخی اور اپنے بھائی کا. موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اے مولا اختیار تو پورے کا پورا مجھے اپنی ذات کے اوپر ہے اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے اوپر ہے. اس کے علاوہ یہ دیکھیں میں نے تو ان کو اچھی طرح سے سمجھا دیا، ان کو سمجھ ہی نہیں آتا، تو جو آپ ہم سے کہیں گے میں اور میرے بھائی سے میں کرنے کو تیار ہوں، یہ بات ہی نہیں سمجھ رہے، تو اب میں کیا کروں؟ تو آپ کیا کریں؟ فَفْرُقْ، تو آپ بس جدائی ڈال دیں، بیننا ہمارے درمیان، و بین القوم الفاسقین، اور اس فاسق قوم کے درمیان. تو ایک طرح سے اعلان برات کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کہ یہ قوم سدھر نہیں سکتی. میں نے اتنی کوشش کر لی، سخت غم اور مایوسی میں دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ تو اس قوم کو ہم سے جدا ہی کر دے، جدا کر دے، یعنی بس یہ ہمارے بات نہیں مانتے تو ان کے لیے کچھ فیصلہ کر دے، فیصلہ کر دے ہمارے درمیان اور ان کے درمیان، فیصلہ فرما دے، جدائی ڈال دے. اور فاسق کہہ رہے ہیں اپنی قوم کو. فاسق کون ہوتا ہے؟ اللہ کی حدود توڑ کر باہر نکلنے والا. اور اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ یہ کیا، قالا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، فَإِنَّهَا، تو بے شک وہ، محرمتن حرام کر دی گئی، علیہم ان پر، کیا حرام کر دی گئی؟ ارض مقدسہ، جس میں داخل ہونے سے انہوں نے انکار کر دیا. کتنے عرصے کے لیے حرام کر دی گئی؟ محرمتن اسم مفعول واحد مؤنث ہے، حرام کر دی گئی علیہم ان پر، 40 سنہ 40 سال تک وہ ارض مقدسہ ان کے اوپر حرام کر دی گئی سزا کے طور پر. اور یہ اب کیا کریں گے سزا میں؟ یتی ہونا، یہ سرگرداں پھرتے رہیں گے فی الارض، زمین میں. یتی ہونا کا لفظ تی سے ہے، تا یا ہا. اصل میں بنی اسرائیل کو سزا یہ ملی تھی جب انہوں نے جہاد قتال سے انکار کیا، علاج کے طور پر، بزدل قوم کے علاج کے طور پر، کہ ان کو صحرا میں ایک وادی تی تھی، بہت چھوٹے سے ایک عرض، اس کا طول و عرض تھا، اس میں محصور کر دیے گئے تھے، وادی تی صحرا میں 40 سال کے لیے، اور اسی میں وہ بس چلتے پھرتے رہتے تھے جہاز سے انکار پر. لیکن اس میں حکمت اور مصلحت تھی کہ جو ان کی بزدل اور قید میں رہ کے جس کی بالکل ہی کریکٹر تباہ ہو چکا تھا، وہ جنہوں نے جہاز سے انکار کر دیا، وہ ان دنوں میں مر کھپ گئے 40 سال کے اندر. تو ایک نئی نسل صحرا کے اندر پیدا ہوئی، رف اور ٹف قسم کی نسل، سردی گرمی نرمی سب برداشت کر کے. تو وہ ان کی ٹریننگ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے کی، اور پھر موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا انتقال بھی ادھر ہی ہو گیا تھا وادی تی میں، اور ان کی جگہ حضرت یوشع بن نون جو ہے خلیفہ یا نبی بنائے گئے تھے، دونوں ان کو ملی تھی ڈیزگنیشن. تو جب جو ایک نئی نسل 40 سال کے بعد بنی اسرائیل کی یہ صحرا میں جس نے پرورش پائی، وہ ایک جفا کش اور ایک جنگجو قسم کی ایک نسل بن گئی، تیار ہو گئی، جس نے حضرت یوشع بن نون کی سرکردگی میں جہاد کیا اور فلسطین کو فتح کیا تھا. یہ ہوا تھا ان کے ساتھ. اب تھوڑا سا یہاں میں آپ کو اور بھی کچھ انفارمیشن اس کے بارے میں بتاؤں کہ یوشع بن نون جو ہیں، انہوں نے پورا کنان کا علاقہ فتح کر لیا تھا اس وقت 40 سال کے بعد. پھر دوبارہ کچھ عرصے تک یہ وہاں پر فتح یافتہ علاقے میں یہ لوگ رہتے رہے، اور پھر یوشع بن نون کا انتقال ہوا، پھر ان کے اوپر انہوں نے بد دینی شروع کر دی، بدعمالی شروع کر دی، تو پھر ان کے اوپر زوال آ گیا اور ان کا علاقہ چھن گیا. اور کس نے چھینا تھا؟ جالوت کی حکومت اس کے اوپر آ گئی تھی، جو آپ پیچھے پڑ چکے ہیں، جالوت کی حکومت فلسطین پہ. اور پھر طالوت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سربراہ مقرر کیا تھا، اور طالوت نے پھر جالوت سے جنگ کی تھی، آپ پڑھ چکے ہیں. اور پھر کیا ہوا تھا اس جنگ میں؟ وقتل داود جالوت، کہ داود علیہ السلام جو اس وقت بہت ینگ تھے، انہوں نے جالوت کو مار دیا تھا. اور حکومت پھر کس کے پاس آ گئی تھی؟ داود علیہ السلام کو حکومت مل گئی تھی. اور ان کے بعد سلیمان علیہ السلام ان کے بیٹے تھے، ان کی حکومت آئی. تو انہوں نے یہاں فلسطین میں ہیکل سلیمانی تعمیر کیا،
پھر کیا ہوا، بخت نصر ایک بادشاہ تھا، اس نے ان پر حملہ کیا، ہیکل تباہ کر دیا، تورات جلا دی اور ان کو قیدی بنا لیا، بنی اسرائیل کو، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس بخت نصر سے ان کو کیسے آزادی ملی کہ ایک ایرانی بادشاہ تھا سائرس جس کا نام آتا ہے، اور جس کے بارے میں یہ بھی روایت ہے کہ جو ذوالقرنین جن کا ذکر ہے سورہ کہف کے، وہ یہی سائرس بادشاہ تھے، آتا ہے روایات میں۔ تو انہوں نے پھر دوبارہ ان کو نجات دلائی تھی یہ بخت نصر کی قید سے، اور یہ کب ہوا تھا؟ 586 قبل مسیح میں ہوا تھا۔ اور انہوں نے سائرس بادشاہ نے مسجد کو بھی دوبارہ تعمیر کیا تھا جو ٹوٹ پھوٹ گئی تھی، تو یہ پھر کافی کچھ عرصہ ٹھیک رہے، اور پھر ان کے اندر خرامیاں پیدا ہوئیں، اور 70 عیسوی میں، عیسیٰ علیہ السلام کے 70 سال کے بعد، ٹیٹس ایک رومی بادشاہ تھا، اس نے دوبارہ ان کے اوپر حملہ کیا، ان کو مارا، نکالا اور قیدی بنا لیا۔ اور اس کے بعد پھر ایک بادشاہ تھا میڈرین نام کا، اس نے دوبارہ پھر ان کو نجات دلائی، ہیکل کی تعمیر کی، اور 4 صدی میں عیسائیوں نے اس علاقے کو پھر فتح کر لیا تھا، 4 صدی میں۔ اور پھر انہوں نے اس کو جو ہیکل سلیمانی تھا اس کو کلیسا یا چرچ بنا لیا تھا۔ اور پھر حضرت عمر کا جب دور آیا تھا تو ان کے دور میں اس کی کنجیاں جو ہیں اس کی فلسطین کی، وہ عیسائیوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کی تھی، کیونکہ آپ نے ان کو مغلوب کر لیا تھا نا عیسائیوں کو، تو یہ جزیہ دے کر رہتے تھے، اور انہوں نے اس کی چابیاں یہ عمر علیہ السلام کے حوالے کر دی تھی۔ پھر کیا ہوا تھا اس کے آگے، 492 ہجری میں دوبارہ عیسائیوں نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا اور مسجد کو چرچ بنا لیا۔ پھر یہ ہوا، پھر صلاح الدین ایوبی کا جو دور تھا اس نے دوبارہ اس کو فتح کیا 583 ہجری میں، اور دوبارہ اس نے مسجد کی تعمیر بھی کی، صلیب کو ہٹایا مسجد اقصی کے اوپر سے اور ہلال کو لگایا، یہ بھی بہت بڑی چیز تھی نا، انہوں نے صلیب لگائی ہوئی تھی۔ تو پھر یہ علاقہ کافی سال تک صلاح الدین ایوبی کی فتح کرنے کے بعد مسلمانوں کے پاس ہی رہا، یہاں تک کہ 1917 میں 1917 میں جب عثمانی خلافت کا خاتمہ ہوا ہے تو پھر برٹش حکومت یہاں پر قابض ہو گئی فلسطین کے اوپر، اور انہوں نے کیا کام کیا، انہوں نے چاروں طرف سے یہود کو لا کر یہاں پلان طور پر بسا دیا فلسطین میں، دنیا بھر سے یہود کو فلسطین میں اکٹھا کر دیا، اور 1948 میں اسرائیل وجود میں آ گیا، اسرائیل، اور ہر چیز اس کے قبضے میں چلی گئی۔ 1967 میں اسرائیل اور مصر کی جنگ ہوئی اور پوری طرح اسرائیل اس کے اوپر قابض ہو گیا۔ تو یہ ان کی جرنل ہسٹری تھی جو آپ کو شروع سے اب تک سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ لیکن بہرحال سوری، یہ فلسطین کا علاقہ وہ علاقہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی قوم کو حاصل کرنے کے لیے کہا تھا، لیکن انہوں نے اس وقت بزدلی اور کم ہمتی اور ایمان کی کمی دکھائی۔ اور آج بھی آپ دیکھ لیں کہ آج بھی یہ علاقہ مسلمانوں کے پاس نہیں ہے، تو وجوہات تو وہی ہے، وہی وجوہات ہے نا، بزدلی ہے، ایمان کی کمی ہے، دوسرے مسلمانوں کی طرف سے بے حسی ہے کہ آج تک یہ علاقہ جو ہمارا مقدس ترین علاقہ ہے، ارض مقدسہ ہے، وہ ان کے قبضے میں۔ آج بھی وہی وجوہات ہیں جو بنی اسرائیل کی وجوہات تھیں، افسوس کے ساتھ۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دے رہے ہیں کہ فلا تاسن، نہ تم افسوس کرو علی القوم الفاسقین، فاسق قوم کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ کیوں مایوس ہو رہے ہیں، کیوں ان کے اوپر افسوس کر رہے ہیں، یہ تو فاسق قوم ہے، نہیں ان کے اوپر غمگین نہ ہو، یہ تو ان کا تو طرز عمل ہی یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کو سے باہر نکل جاتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل کے یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے سارا ذکر کیا ہے آج کے آپ کے لیسن میں، اس میں ہمارے لیے کئی سبق ہیں۔ نمبر 1 سبق تو یہ ہے کہ جنت بغیر عمل کے نہیں مل سکتی۔ اگر ہم کوئی بھی کام نہ کریں اور کہیں کہ ہمیں جنت مل جائے گی، جیسے انہوں نے کہا کہ یہ نکل جائیں گے یہاں سے تب ہم داخل ہو جائیں گے، یعنی کام شام ہم نے کچھ نہیں کرنا، تو بغیر عمل کے جنت کی امید جو ہے وہ اللہ کے قرب کی امید خام خیالی ہے نا۔ جب تک آپ ایمان لا کر عمل صالح نہ کریں تو جنت کی امید خام خیالی ہے۔ پھر دوسرا سبق کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس قوم پر نعمتیں زیادہ کرتے ہیں نا، ان سے اللہ تعالیٰ کی توقعات بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ جس پر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں کرتے ہیں نا، ان پر توجہ ہوتی ہے، کوئی توقع ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ جیسے ہمیں اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، تو ہم سے بھی اللہ تعالیٰ کی توقعات ہے نا، کیا توقع ہے کہ ہم خیر امت کا کام کریں، امت وسط کا کام کریں،
ساری زندگی صرف اپنی فوکس اپنی زندگی بنانے پر اور بچوں کی زندگی پتہ نہیں دنیا کو جنت بنانے پر نہ لگاتے. جو ہمارا کام ہے وہ کریں, اللہ کی توقعات پر پورا اتریں, دین کا حق بھی ادا کریں. یہ بہت بڑا سبق ہے یہاں پہ. تیسرا سبق یہ ہے کہ اللہ کا خوف دل میں ہونا, جیسے پیچھے میں نے آپ کو بتایا اللہ کی بڑی نعمت اور انعام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انعم اللہ علیہم, ان کے دل میں اللہ کا ڈر تھا تو یہ اللہ کا انعام تھا. کیونکہ جس دل میں تقویٰ ہو تو وہ انسان بہت ساری برائیوں سے بچ جاتا ہے. سوچ کے دیکھیے نا, تقویٰ آپ کے آڑے آتا ہے, آپ کو یاد آ جاتا ہے کہ یہ میں کیسے کر سکتے ہوں, یہ تو اللہ کے حکم کے خلاف ہے. یہی تو تقویٰ ہے. تقویٰ ویسے کیا ہوتا ہے؟ کوئی بہت مشکل نام ہے تقویٰ نہیں, بس اللہ کا ڈر دل میں ہونا, اللہ کا احساس ہونا ہر جگہ پر کہ یہ کام میں سے مجھے کرنے کو کیوں کہا جا رہا ہے, یہ تو اللہ کا حکم نہیں ہے, خلاف ہے, رسول کے حکم کے خلاف ہے. تو جس کے دل میں اللہ کا تقویٰ ہو وہ اللہ کا انعام ہوتا ہے, آپ ہر قسم کی برائی سے بچ جاتے ہیں. اور چوتھا سبق یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے اللہ کے حکم سے منہ موڑا تھا, جہاد سے منہ موڑا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ فاسق قوم پر افسوس نہ کریں. تو بہت بڑا سبق ہے اس میں. اللہ کی راہ میں جب بھی آپ کو مجھ کو کسی قسم کے بھی جہاد کا موقع ملے تو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم سے تو نہیں ہوگا, ہم تو نہیں کر سکتے. نہیں, جہاد تو بہت طرح سے ہوتا ہے نا. جہاد بالقرآن ہوتا ہے جو آپ کر رہے ہیں, میں کر رہی ہوں. جہاد باللسان بھی ہوتا ہے, زبان سے لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا. جہاد بالقلم ہوتا ہے, کچھ لکھ دیں. جو بھی جہاں بھی آپ کو موقع مل جائے تو کبھی بھی سستی نہیں کرنا چاہیے اور انکار نہیں کرنا چاہیے کہ نہیں ہم سے تو نہیں اب ہوگا. یہ بہت بڑا ہمارے لیے سبق ہے یہاں پر. تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.